बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरा काफ़ी गला भी ख़राब है, सर्दी से नज़ला ज़ुकाम भी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज इस नावल को ख़त्म कर सकूँ। ये शॉर्ट नावल है रिजवाना अमीरुल हक का मिलने की घड़ी जो ठहरी है। बहुत प्यारा कज़न बेस्ड नावल है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, बहुत प्यारा नावल है ये। तो उससे पहले पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलने की घड़ी जो ठहरी है, रिजवाना अमीरुल हक। अब तक सैकड़ों बार वो इस मनहूस घड़ी को कोस चुकी थी जब न जाने किस धुन में उसने सोचे बगैर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। मैट्रिक में उसने रो धो के मैथ्स का पेपर क्लियर किया था। जब बीए पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स के साथ ही मैथ्स की इंदुनाक किताब हाथ में आई तो फिर उसके होश ही उड़ गए थे। हकीकतन अकल घास चरने जा चुकी थी, जो वो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी मातम करने में मसरूफ़ रही और ये सब्जेक्ट चेंज करने का ख्याल तक ना आया, वरना दूसरे आसान ऑप्शंस भी थे। उसके बाद उसकी सहेलियों ने भी खूब ही उसकी पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं यार, वी आर फ्रेंड्स, मिल मिलाकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और यूं यकलख फलांग कर पार्ट 1 के एग्ज़ाम सर पे आ पहुंचे, मगर सर में मौजूद दिमाग इस सब्जेक्ट की हौलनाकी को कबूल करने से हनूज इनकारी था। मिल मिलाकर कुछ करने वाली दोस्तों ने भी ऐन दिनों में धोखा दे दिया था। नतीजतन विशा बीबी के बाकी पेपर्स तो पासिंग मार्क्स में बाय चांस क्लियर हो ही गए थे, मगर इकोनॉमिक्स का वही हाल हुआ जो मुतवक्का था। उसने शौक भी मनाने में कोई कसर ना रखी थी, लिहाजा अम्मी ने फैसला सादिर किया कि अब विशा घर में ही किसी ट्यूटर से इनफरादी तौर पर पढ़कर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगी। लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि तलालुद्दीन व कमालुद्दीन जैसा हिटलर, बोर और सड़ियल मिजाज बंदा ही उसे ट्यूशन पढ़ाए? अब पुरानी घड़ियों के साथ साथ वो इस घड़ी को भी कोसना ना भूलती जब अम्मी हजूर के जहन ज़रखेज़ में चचा कमाल के साहबजादे माशियात में एमए लेक्चरार तलाल साहब का ख्याल आया, और वो तो गोया चारों जानिब से दुश्मनों में घिर गई थी। इब्तिदा में तलाल उसे बड़ी नरमी से पढ़ा रहे थे, मगर जब चंद ही दिनों में उसकी बेतवजही और कुन जहनी का अंदाज़ा हुआ तो अपनी तबीयत के बरखिलाफ वो सख्ती पर डट गए, जो कि उससे खासा नागवार गुजरता था। घर वालों की तरफ से उन्हें मुकम्मल आज़ादी थी, जितनी देर चाहे उसके सर पर मुसल्लत रह सकते थे, और वो थी कि जान छुड़ाने के बहाने तलाश थी। डांट डपट सहने की आदत जो ना थी। जब तलाल उसे समझा समझा कर थक जाते, नहायत संजीदगी से स्टडी की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए फर्स्ट ईयर के फेल शुदा पेपर का हवाला देते, तो ये हवालों से चाबुक की तरह खुद पर पड़ता महसूस होता, और हर मर्तबा वो जबरन कोशिश करती कि तलाल को शिकायत का मौका ना देगी। लेकिन जाने क्यों वो अपनी इस कोशिश में बराबर न हो सकी थी। माशियात का लेक्चर सुनते हुए उसे यूं लगता वो किसी पंसारी की दुकान या मंडी में बैठी है, जहाँ भाव ताव रसदो तलब का बाजार गर्म है। माशी तरक्की, कुदरती वसाइल, ज़राअत, निजकारी, बैंककारी, अजीबो गरीब मौज़ूआत थे। गोशवारे बनाना या क़यामत, तो मैथ पोर्शन दोहरी की क़यामत, उस पर इंतहा दर्जे की बददिली छा जाती थी। दसियों बार कह चुका हूँ तुमसे पेन की बजाय पेंसिल से मैथ्स के सवाल हल किया करो, गालिबन तुम जैसी कुन जहनों के लिए ही पेंसिल इजाद हुई है। बिल्कुल ठीक से वो उसे समझा जाते थे, लेकिन सवाल हल करते हुए पेन से काट पीट कर पूरे सफ़े पर अजीबो गरीब नक्शा खींचा देखकर तलाल को फ़ौरन ही गुस्सा आ जाता था। उस रोज़ भी खुद को कुन जहन के गर्दानने पर उसका खून खौल उठा था। यार विशा, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? लंगड़ी लूली सी बगल में फाइल दबाए, बाएं शोल्डर पर बैग लटकाए, मुंह में समोसा भरकर कोक के सिप लेते हुए वो मुश्किल जल कर बोली, लेकिन इस बार तो तुम्हारे पास नोट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, मुझे भी दे देना। वैसे किस भाई बंद से पढ़ रही हो? हमरा ने पेस्ट्री का बड़ा सा नवाला हल्क से नीचे उतारकर तौसीफी अंदाज में पूछा था। हरगिज़ नहीं। विशा बुरी तरह चिढ़ गई थी। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं तुम लोगों पर एतबार हरगिज़ नहीं करूंगी। हमरा के होंठों पर बड़ी महफूज सी मुस्कुराहट थी। विशा इन चारों पर नज़र डालकर बेनियाजी से बोली, वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि मुझे पढ़ाने वाले भाई बंद बड़े खुश्क मिजाज और रोबोट टाइप इंसान है, जिनसे पढ़ने वाला खुदकुशी करने की सोचने लगता है। मैं भी आजकल उसी सोच विचार में हूँ, लेकिन ये भी सोचती हूँ पेपर क्लियर करके पहले उनकी नज़रों में अपनी इज्जत बहाल कर लूँ। वो बड़ी बेफिक्री से बोलते हुए अचानक चौकस होकर सीधी खड़ी हो गई थी। अरे वो देखो ज़रा, रोबोट उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कनपटी पर उंगली ठोंकते हुए सोचने लगी, कौन कौन है ये? इन चारों ने फ़ौरन उसकी नज़रों के ताक़ुब में गेट से दाखिल होकर आगे बढ़ते शख्स को देखा।
आओ, वो उन सबको लेकर आगे बढ़ी। मैं तुम लोगों को तलाल भाई से मिलवाती हूँ। तलाल भाई, वो दूर से ही चीख कर तलाल को मुखातिब किया था। हेड ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए तलाल के कदम रुक गए। बुलंद आवाज में पुकारे जाने पर बड़ी नागवारी से उन्होंने नजरें बोड़कर उसे देखा था, जो दोस्तों के झुरमुट में बड़ी अदा से चली आ रही थी। उसके सरापे पर नजर डालकर नागवारी में इजाफा ही हुआ था, जिसे उन्होंने फिलवक्त छुपा लिया। हेलो तलाल भाई, वो पास आकर मुस्कुराई। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, फरहीन, नुज़हत, हमरा और इकरा। हाथ के इशारे से बताते हुए उसने तारुफ करवाया। ये अभी आपके लिखवाए हुए नोट्स पर रिमार्क्स दे रही थी, सो आपको यहाँ देखकर मैंने सोचा मिलवा ही दूँ। तलाल ने उसकी फ्रेंड से के आपसे मिलकर खुशी हुई कहने पर महज सर हिलाकर विशा को अपने हमरा आने का इशारा किया था। सो डैशिंग यार, बंदा ज़बरदस्त है। उसने तलाल के साथ जाते हुए हमरा की मैनिखेज सरगोशी सुनी थी। ये बुलंद सरगोशी यकीनन तलाल की समातों तक भी पहुंची होगी। ये फजूल सा हुलिया बनाकर कॉलेज आना शर्त है? उसके रुखसार पर झूलती लट को धीरे से खींचकर पूछने से पहले तलाल उसे तेज नजरों से घूरा था। उसे हेड ऑफिस वाली राहदारी में खड़ा करके वो मैडम के पास चले गए थे। जिस काम से वो आए थे उसे करके तकरीबन 20 मिनट बाद वो लौटे तो विशा के गुमान में भी ना था कि ये सुनने को मिलेगा, यानी आई लाइनर, पलकों को खम देता मस्कारा, नेचुरल लिपस्टिक और दूसरी कई कॉस्मेटिक्स इंतहाई नेचुरल अंदाज में चेहरे के खदोखाल में जमाल दिखा रही थी। तलाल रोज ही वर्षा को देखते थे, फिर ये मसनूई आराइश क्योंकि उनकी नज़रों से पोशीदा रह सकती थी। फिटिंग की कमीज में दुपट्टा बमुश्किल उसके शाने पर टिका झूल रहा था। घर में तो ये लापरवाही चल सकती थी, मगर बाहर नहीं। तलाल को उसकी लापरवाही उस वक्त पूरी तरह खुली थी। बड़ी अम्मी पे भी उन्हें अफसोस हुआ कि वो विशा की तरफ से खासी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही थी। और फिर दोस्तों की गलत सोहबत, दरसगाह के आदाब और सादगी पर वो ढेर सारा लेक्चर वसूल करके लौटी तो बेतरह मूड ऑफ था। इसलिए देर से आने पर दोस्तों के मैंने खेत सवालों का भी कोई खातिर ख्वाह जवाब ना दिया, और वो सब थी कि तलाल की पर्सनैलिटी को ही डिस्कस किए जा रही थी। हाँ, कोई मेरे दिल से पूछे मौसूफ कितनी कड़वी चीज़ है। मेरी अम्मा ने तो आज तक मुझ पर बेजा पाबंदी आयद नहीं की, और ये हजरत अम्मा की शय पर मेरे दादा अब्बा बन बैठे हैं। जब जी चाहा बेइज्जती कर दी। वो अम्मा अब्बा की लाडली 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। हद से ज़्यादा लाड प्यार और सबकी मंजूर नज़र होने की वजह से अभी तक फितरत में बचपना था। कभी कोई फरमाइश रद्द नहीं की जाती। अब्बा को उसके ज़्यादा पढ़ने का अरमान था, तो अम्मा को सिर्फ जल्द अज जल्द शादी करने का। वो दो भाइयों के बाद विशा खासी ताखीर से आई थी, और उसके बाद जुनेद था। अहमद भाई की शादी हुई तो वो बहुत छोटी थी, 6-7 साल की। पहले भाभी भी भाई के पास दुबई चली गई थी। साल पहले भी भाभी भी भाई के साथ दुबई चली गई थी। अब वो दो भाइयों के दरमियान सैंडविच बनी रहती थी। उसे सुताने में दोनों ही कम ना थे। जुनेद उससे छोटा होने के बावजूद खुद को उसका बुजुर्ग और अकले कुल समझता था। उसी बात पे उसकी जुनेद से आए दिन झड़प होती रहती थी। यकीनन हकीकतन भी वो जुनेद से खासी छोटी नजर आती थी। विशा के फेल होने पर दोनों भाइयों के दरमियान गोया महाज खुल गया था। एक कहता फलां इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, दूसरा कहता नहीं, आजकल फलां अकेडमी में अच्छी पढ़ाई होती है, तुम वहाँ एडमिशन ले लो। जिद होकर अम्मी ने अपना फैसला सुना दिया। अपना तलाल इसे घर में आकर पढ़ा दिया करेगा। घर का लड़का है, वर्षा को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे हाँ, हमें पहले ख्याल क्यों ना आया। अम्मी की बात पे सभी मुत्तफिक हो गए थे, और यही से सही मायनों में विशा जमाल की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। घर भर की मंजूर नज़र होने के सबब उसकी जिन खामियों पर कतन गिरफ्त ना थी, वो तलाल की बेख्तियारी इस्लाही तनकीद के जरिए बरमला वशा के इल्म में आने लगी थी। हर बार तलाल के लिए विशा की नापसंदीदगी का ग्राफ बढ़ता ही रहा था। वो हकीकतन जाज़िब नज़र और हसीन सूरज में शुमार होती थी। इसके नाजुक व दिलकश सरापे सतवानाक छोटे से गुलाबी धाने, बादामी आंखों और सुनहरी रंगत में बिना किसी आरइश और ज़ेबाइश के भी नजरें ठटक जाती थी। उस पर मजाद कॉलेज की फ्रेंड्स भी उसे खूब चढ़ाती। विशा, अगर तुम अपनी लंबी पलकों पर मस्कारे का हल्का सा टच दे दिया करो तो तुम्हारी आंखें और भी गजब ढाएंगी। फ्लाई हेयर स्टाइल बहुत सूट करेगा तुम पर। विशा, तुम्हारा फिगर बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की बातों और तारीफों पे बिला सोचे समझे मगरूर होकर अमल भी कर गुजरती। उसे हैरत होती थी कि कहाँ तो अम्मी उसे चची से 100 गज दूर रहने की ताकीद करती थी, कहाँ उसे तलाल के हवाले करके मुतमिन बैठी रहती ही थी। तलाल भी तो आखिरी चची का ही बेटा था। ये भी सच था कि अम्मी को ताहिरा आपा, तलाल और निमरा से कोई परखाश ना थी। परखाश तो चची और कमाल चचा से भी ना थी। बस अपने सवाल के रद्द होने का मलाल दिल से ना हटता था। हालांकि अब्बा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनके बड़ेपन की अना पर चोट पड़ी थी। सालों पहले ताहरा आपा की बात तय होने पर अहमद भाई ने बौखला कर अम्मी से अपने दिल की बात कही थी, तो अम्मी को एतराज़ ना हुआ। वो बहुत खुशी कमाल चचा के पास अहमद भाई का रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन कमाल चचा ने बड़ी सहूलत से
اپنی مجبوری ظاہر کی تھی۔ زبان دینے کے بعد پھر جانا مناسب نہیں ہے بھابھی، اگر آپ پہلے اشارتاً بھی کچھ کہتی تو ہمیں ہرگز اعتراض نہ ہوتا۔ بھابھی اگر ایسا ہی ہے تو آپ نمرہ کو نوید کے لیے لے لیجئے۔ چچی کافی حد تک سادہ مزاج تھی، وہ امی کی ناراضگی محسوس کرتے ہوئے بولی۔ لیکن ایک انکار امی کے دل کو ایسا لگا سالوں بعد بھی دل صاف نہ ہوا۔ اپنوں کو چھوڑ کر کمال نے غیروں میں بیٹی بیاہ دی، جس کے لیے جھولی پہلائی وہی نہ ملی تو دوسرے تیسرے بیٹے کا رشتہ جوڑنا بھی مجھے منظور نہیں۔ یوں جلد بازی کر کے کم عمری میں ہی امی نے احمد بھائی کی شادی کر دی۔ کمال چچا کو بہاوج کی ناراضگی کا شدت سے احساس تھا، اسی لیے انہوں نے طلال کے لیے خود بہت محبت سے وشا کو مانگا کہ شاید دلوں کی دوریاں اسی طرح مٹ جائیں، لیکن امی اپنے موقف سے 1 انچ نہ ہٹی۔ یہ ضرور ہوا کہ وشا کو چچا کے گھر بہت کم جانے دیتی تھی۔ کچھ وشا بھی بے نیاز تھی، جب تک چچا کا گھر دور تھا ان کے گھر کے حدود و اربا سے بھی واقف نہ تھی۔ نمرہ سے تھوڑی بہت بات چیت کبھی کبھار کے ملنے ملانے سے ہو جاتی تھی، مگر طلال کو تو وہ شکلاً بھی یاد نہ رکھتی تھی۔ ابا اور نوید بھائی باقاعدگی سے چچا کے گھر جاتے تھے، اور جب کمال چچا طویل علالت کے سبب عدم کو سدھارے تو ابا نے بہاوج اور بچوں کی خبر گیری کے لیے طلال کو مشورہ دیا کہ وہ ان کے گھر کے قریب ہی کوئی گھر خرید لے۔ یوں 2 سالوں سے وہ لوگ ان کے قریب ہی رہتے تھے۔ نوید بھائی کی طلال سے دوستی مزید گہری ہو چلی تھی، چچی بھی اکثر آتی تھی۔ بھابھی لڑکی ذات ہے، لاڈ پیار کے ساتھ اسے گھر کی ذمہ داریاں نبھانا بھی سکھائیں، ورنہ تو اسے بڑی مشکل ہوگی۔ ایک روز وشا کی گھریلو امور سے ناواقفیت اور ضدی طبیعت کو دیکھ کر چچی نے سادگی سے امی کو مشورہ دیا تھا، اور انہیں تو پتنگے لگ گئے تھے۔ ارے ختیجہ، تم کاہے کو فکر مند ہو، تمہارے پلے ہرگز نہیں بندھے گی میری نازو پلی بچی، اور گھر کے کام کا کیا ہے، سر پر پڑے گی تو سیکھ لے گی۔ وہ لمحوں میں بے رخی پر اتر آئی تھی۔ چچی نے تو بھی چند دنوں پہلے بھی کافی کوشش کی تھی کہ وہ طلال اور وشا کے لیے مان جائے، سیدھی سی بات تھی، اس میں انہیں کوئی غرض نہ تھی، لیکن امی کا دل دکھنے کا احساس تھا جبھی وہ مداوا کرنا چاہتی تھی۔ طلال اس قصے سے واقف تھے، مگر وشا کو کچھ خبر نہ تھی۔ پتہ نہیں یہ وشا کا وہم تھا یا سچ، اسے لگتا وہ طلال کی کڑی نگرانی میں ہے۔ صبح کالج جانے کے لیے وین کے چنگھاڑتے ہارن پر دوڑتی ہوئی وہ باہر آتی تو اکثر ہی طلال سے سامنا ہونے لگا تھا۔ کبھی وہ اپنے گیٹ پر کھڑے کسی سے بات کرتے ملتے، کبھی چھوٹے سے ٹیرس پر پریڈ کرتے نظر آ جاتے، کبھی بیکری سے ناشتے کا سامان لاتے ہوئے، یا شاید پہلے بھی اسی طرح کی روٹین رہتی تھی، مگر وشا نے اب ذرا دھیان دینا شروع کیا ہوگا۔ بہرحال وشا کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک بھرپور تنقیدی نگاہ اس پر ضرور ڈالتے تھے، سو وہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے نیچرل لک دیتا میک اپ کرنا چھوڑ دیا، ریشمی بالوں کو کلپ میں قید کر کے، حتیٰ کہ جو چند لٹے چہرے کے گرد ہالا کر کے اس کی دلکشی میں اضافہ کرتی تھی، وہ انہیں بھی باریک پنوں میں قید کر کے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر وین میں بیٹھتی تھی۔ ایسا ان نظروں کا خوف تھا کہ کالج میں بھی سارا وقت وہ دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے رکھتی، مبادا وہ اس روز کی طرح پھر ٹپک پڑے۔ اب ایک اور مصیبت سر پہ آ پڑی تھی کہ اپنی فرینڈز کو کسی طرح اس ہٹلر نما جن کی تعریفوں سے روکتی جو اس پہ فدا ہوئی جا رہی تھی۔ اس پر ان کی باتیں الامان، یار وشا تیرے تو عیش ہیں، یک نہ شد 3 شد، ایک تو اتنا ہینڈسم بندہ، دوسرے چچا زاد، تیسرے کالج کے لیکچرار۔ وہ چاروں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ سو واٹ؟ وشا نے شانے اچکا دیے۔ اوے قابو میں کر لینا، پیپر کلیئر کروانے میں سورس کام آئے گی، رٹا مارنے اور بقول تیرے ہولناک الجبرا سے بھی تجھے نجات مل جائے گی۔ ایگزامینیشن ہال میں وہ خود آ کر تیرا پیپر بڑے پیار سے سالو کریں گے، ساتھ میں تو ہمارے بھی عیش کروا دینا۔ نزت کی اس بات پہ تینوں متفق ہوئیں۔ کیسے قابو کر لوں؟ وہ ان کی روز روز کی لن ترانیوں سے زچ ہو کر بولی۔ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ تو ہے نہیں۔ اوئے ہوئے، تو خود چاند ستارہ وغیرہ، تجھے کیا چراغ کی ضرورت؟ فرحین بے ساختہ بولی، ساتھ اقرا نے بھی لقمہ لگایا۔ اور کیا، بس ادائیں ودائیں دکھلا کر مردوں کو قابو کرنا کون سا مشکل ہے؟ ویسے بھی تمہارے کہنے کے مطابق اسے چلاک لڑکیاں غالباً پسند نہیں۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، البتہ وہ لڑکیوں کو باکردار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اوہ ہو، چاروں نے سیٹیاں بجا کر شور مچایا تو وہ جھیم سی گئی۔ 4:20 ہو چکے تھے۔ عموماً طلال اس وقت تک آ جاتے تھے، اور وہ نیند کی قربانی دے کر جبراً خود کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرتی تھی، ورنہ کتنا دل چاہتا تھا کہ 2 بجے سوئے، شام ڈھلے تک خراٹے لیتی رہے۔ اس نے کتاب کھولی، مگر ایک حرف بھی پڑھنے کا جی نہ چاہا تو ٹی وی آن کر لیا۔ پورے گھر میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں سارا دن وہ یا امی ہی ہوتی۔ 5 بجے کے بعد تھوڑی ہلچل کا احساس ہوتا، جب امی قیلولہ کر کے اٹھتی۔ ابا، نوید بھائی اور جنید گھر میں ہوتے تو سچ مچ رونق ہو جاتی تھی۔ نہایت ہلکی آواز میں انگلش گانے چل رہے تھے۔ کیبلز کے غیر ملکی چینلز کبھی وہ شوق سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن اس وقت اس پر کوئی سوچ حاوی تھی۔ جبھی اس کی نظروں کا ارتکاز اسکرین پر اس کے انہماک کو ظاہر کر رہا تھا، وہ اتنی مگن تھی کہ طلال کی آمد کا بھی پتہ نہ چلا۔ جب انہوں نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آف کیا، برائے نام کپڑے جسم پہ چپکائے جھولتی ڈولتی حسینہ کو اسکرین سے غائب کیا، تو وہ چونک پڑی۔ خفت کا رنگ طلال کو دیکھتے ہی چہرے پر لہرایا تھا۔ اب ضرور یہ کچھ نہ کچھ کہیں گے۔
میں دستک دے کر اندر آیا ہوں، لیکن تم شاید اتنی مگن تھی کہ سن نہ سکی۔ وہ اس کی جز بز ہوتی خفت زدہ شکل دیکھ کر سنجیدگی سے بولے۔ وشا نے کن اکھیوں سے دیکھا، چہرے سے اندازہ نہ ہوا کہ وہ غصے میں ہے یا نہیں۔ البتہ وشا پر اس وقت گھڑوں پانی پڑ گیا تھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہیں طلال بھائی؟ میں یہ بیہودہ چینلز بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ طلال کی آگے صفائی دینے کی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی۔ اٹھ کر لائٹ آن کرو۔ طلال کے کہنے پر اسے بھی لاؤنج کی تاریکی کھٹکنے لگی تھی۔ سرت سے اٹھ کر اس نے کھڑکی کے پردے سمیٹ کر لائٹ بھی آن کر دی۔ اب وہ دوبارہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ مزید کچھ دیر خاموشی طاری رہی تو اسے طلال کی طرف سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ اب تک انہوں نے کتاب کھولنے کو بھی نہیں کہا تھا، ورنہ وہ ذرا سا بھی اس وقت آئے بائے شائع کرتی تو اسے فوراً ٹائی ویسٹ ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ طلال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادب تمیز و تہذیب سے کب اس لڑکی کا واسطہ پڑے گا۔ یہ وقت اس کے پڑھنے کا تھا اور وہ بیٹھی لچر قسم کے پروگرام دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایک بات، کوئی ایک خوبی تو اس میں ایسی نظر آئے جس پر انہیں خوشی محسوس ہو۔ اس کے برعکس وہ تمام باتیں اس میں مندرجہ تب موجود تھی جن پر نقطۂ اعتراض اٹھے، اور وہ بھی دھڑلے سے اعتراض کرتے تھے۔ وہ ہاتھ گود میں رکھے انگلیاں مروڑتی گویا طلال کی طرف سے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ کتابیں کھولو۔ بلاخر ایک گہری طویل سانس لے کر وہ گویا ہوئے۔ وشا تو یوں نظریں چرائے بیٹھی تھی جیسے اچانک چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ وشا نے حیرت سے طلال کو دیکھا۔ ان کا لہجہ عام دنوں سے ہٹ کر بے حد دھیما تھا۔ اس کے لیے جو مخصوص لہجہ تھا، ان کا مخصوص جملہ دکھاؤ ذرا آج کیا کیا مار کے سر کیے ہیں بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ذرا کھسک کر آگے کو ہوئی اور اپنے اور ان کے بیچ کتابیں رکھ کر اضطراب سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، طلال بھائی میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک بے چینی سی تھی، کسی طرح طلال کی غلط فہمی دور کر دے۔ پھر بے مقصد ہی چینل تبدیل کرتے ہوئے کسی سوچ کے دھیان میں، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ طلال نے دیکھا کہ پشیمانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تو گیا یہ ارادی حرکت نہ تھی۔ وشا کے جھجک کا میں سچ نے جانے کیوں ایک دم ہی ان کی تناؤ اور برہمی کی کیفیت کو ختم کر دیا تھا۔ ریلیکس ہو کر صوفے کی بیک سے پشت ٹکاتے ہوئے انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ سنو وشا، نفس کے بے لگام بھڑکتے ہوئے شعلوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہم پر کچھ اخلاقی حدود و قیود عائد ہوتی ہے۔ بہترین اعمال ہمارے اچھے نفس اور کردار کی پہچان بنتے ہیں۔ وہ کہنے سے پھر بھی خود کو باز نہ رکھ سکے تھے۔ ان کا نرم لہجہ سن کر وشا کا اعتماد متوازن ہونے لگا۔ حوصلے کو کمک پہنچی سو کچھ لاپرواہی سے بولی، یہ ایک فضول سا اتفاق تھا سر، اور پھر سنگر بھی میرے جیسی ہی لڑکی تھی۔ میں اگر تنہا شٹ اپ وشا، اس کی بے تکی بات پر ایک بار پھر ان کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے، سو پوری بات سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ان لڑکیوں سے خود کو کمپیئر کرتے ہوئے؟ چوری ہوتی ہے تنہائی میں کی جائے یا افراد کی موجودگی میں؟ انسان وہ کام ہی کیوں کرے جس کے کرنے پر اس کا ضمیر اسے شرمندہ کرے؟ وشا نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ فوراً ہی اسے اپنی بے تکی توجیہ کا احساس ہو چلا تھا، ساتھ ہی کوفت بھی ہونے لگی تھی کہ کیسے ٹھنڈے لہجے میں لفظوں کی مار رہے ہیں۔ مجال ہے جو اپنے فرض کی ادائیگی میں چوک جائے۔ میری بھی شامت ہی آئی ہے آج۔ اس قسم کے بیہودہ پروگرامز لوگوں کو ذہنی، جسمانی، اعصابی نقصان پہنچا کر جس قدر تیزی سے اخلاقی تنزلی کا شکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ یاد آ گیا کہ ان کے سامنے اس وقت کون ہے، پھر قدر جھنجھلا کر گویا ہوئے، تمہاری جو عمر ہے عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، اب تمہیں کیا سمجھاؤں، بچی نہیں ہوں میں۔ وہ خود پر ان کے بے لاگ تبصرے سے بلبلا اٹھی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں بچی نہیں رہی ہو اب، لیکن وہ اچانک ہی اٹھ کھڑے ہو۔ اینی وے آج کے لیے اتنا کافی ہے، جو کچھ سیکھ چکی ہو اسے ہی رپیٹ کر لو۔ کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال کر سنجیدگی سے کہہ کر وہ تو چلے گئے۔ رویشا بیٹھی ان کے جملوں پر غور ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ صحن میں شام کی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ امی نے چائے کے لیے اسے آواز دی تو وہ کتابیں یوں ہی چھوڑ کر باہر نکلی۔ پہلی نظر صحن کے وسط میں کرسی پر بیٹھے طلال پر ہی گئی۔ ان کے ساتھ ہی امی اور نوید بھی کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے، بیچ میں تپائی پر چائے کے برتن دھرے تھے۔ شام کے وقت سب آم کے گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے احتراز کرتے تھے۔ اس وقت پیڑ پر پرندوں کی اجارہ داری ہوتی تھی، بغیر لحاظ کے ان کے فضلات چھپا چھپ نیچے گرتے تھے۔ اس نے ہمراہ کی بے پناہ تعریفی جملوں کے تناظر میں اس وقت طلال کو دیکھا، 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا قد، مضبوط ڈیل ڈول، اور چہرے کے ہر تاثر میں سنجیدگی کا عکس، اور ان کی شخصیت کو نمایاں اور شاندار بنانے میں اہم عنصر ان کی خمار آلود گلابی ڈوروں والی ذہین آنکھیں ہی تھیں۔ ایسی آنکھیں اکثر اس نے فوج کے جوانوں کی دیکھی تھی، جذبہ وطنیت سے بھرپور پاکیزہ سی سوئی جاگی آنکھیں۔ وہ خود بھی تو کسی ڈسپلنڈ فوجی سے کم تو نہیں ہے، وشا نے سوچا تھا۔ گزشتہ ساعتوں کے برعکس اس وقت ان کی گندمی رنگت والے چہرے پر بڑا دل نشین اور نرم سا تاثر تھا۔
वशा यकटक उन्हें देखे गई, दिल ही दिल में उनकी स्मार्टनेस को सराहा था। अम्मी ने उसे देखते मजीद चाय लाने को कहा। वो खाली बर्तन वहां से उठाई किचन में आ गई। केतली में चाय दम देकर ट्रे में कप तरतीब दिए। वो उस वक्त दिल के चोर के सबब तलाल के सामने नहीं आना चाह रही थी, मगर अम्मा ने उसे चाय बनाने का हुक्म दे दिया। वो मजबूरन तपाई के करीब घुट्टों के बल बैठकर कप में चाय उंडेलने लगी। पहले ही कप में चाय डालने पर केतली का ढक्कन जो अटका हुआ था गिर गया। चाय ऊपर से भी छिलकर ट्रे और दीगर कप को गंदा कर गई थी। ओह, ये क्या हो गया? उसने केतली सीधी की। कुछ गर्म छींटे हाथ पर भी महसूस हुए थे। ये वही हुआ है जो बदसलीका और फूहड़ लड़कियों के साथ होता है। उनकी धीमी सी बड़बड़ाहट पर वो फौरन ही सरता पैर सुलग गई थी। अपनी साहब पसंदीदगी पर 10 बार लानत भेजी। अब केतली का ढक्कन सही से ना अटका था तो उसमें उसका क्या कसूर? उन्हें शर्मिंदा करना जरूरी था। सितम यह कि अम्मी भी आज उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वो फौरन ही वॉकआउट करने लगी थी कि नवीद भाई ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अम्मी दोबारा चाय लाने के लिए कप वगैरह उठाकर खुद ही किचन में चली गई। क्या इरादा है विशा जानू? ससुराल में ऐसे ही कारनामे अंजाम देने हैं? यार, अब तो तुम भी सुगड़ बन जाओ। बीए के बाद तुम्हारा ब्याह होना है। वो उसकी कातिल अदा घूरियों के बावजूद हुनूज शरारत से उसे छेड़ते रहे। तुम हमारी बहना हो चंदा, हम तो तुम्हारी आराम तलबी सर आंखों पर बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर शायद अगला बंदा क्यों? तलाल से तायीद लेने पर वो झिंझलाकर खड़ी हो गई। तलाल की दबी दबी मुस्कुराहट भी उससे पोशीदा ना रही। ओह गॉड, मैं यहाँ अपने मुस्तकबिल के कुछ और ही प्लान बनाए बैठी हूँ। आप लोगों को ससुराल में झोंकने की पड़ी है। जिसे ले जाना है मुझे वो ऐसे ही बदसलीका और फूहड़ लेकर जाए, नहीं तो ना सही। उसके तन फन करके वॉक आउट करने पर नवीद भाई तलाल के हाथ पर हाथ मारकर मुस्कुरा दिए। उस रोज नवीद भाई ने विशा की पढ़ाई के मुतालिक तलाल से पूछा था। इसका सर तो खाली ड्रम की मिसाल है जिसमें मेरी मेहनत समाती नजर नहीं आ रही। तो ना करे कोई मेहनत, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ उनसे पढ़ने के लिए। गो कि वो कमरे में बैठी थी मगर ध्यान लाशौरी तौर पर उसकी आवाज़ की सिमत था। मजीद आगाही दी जा रही थी। मोहतरमा की सारी तवज्जो फैशन, फ्रेंड्स और केबल नेटवर्क की तरफ रहती है। तालीम उनके लिए गोया बहुत ही माफूकुल फितरत काम है। उन्हें और कोई काम नहीं है। जो मेरा दिल जलाने को यहीं जमकर बैठ गए हैं। दोस्तों के मशवरे पर अमल करना अब तकरीबन उसे नामुमकिन ही नजर आ रहा था। ऐसे दबंग, बदमिजाज और दो टोक बात कहने वाले बंदे को दाम रसाई में लेना बहुत मुश्किल था, जिसे उसकी पूरी शख्सियत ही काबिल एतराज़ लगती थी। वो सोच रही थी और अपनी सोच को कई दिनों तक अमली जामा ना पहना सकी थी। तलाल के सामने आते ही वो अपनी प्लानिंग पर 100 बार लानत भेजकर संजीदगी से पढ़ती रहती थी। बारहा वो सवाल को समझते हुए तलाल की कुर्बत पर, उसके गंभीर दिलकश लबो लहजे पर और सांसों की गर्मी को महसूस करके कांपती थी। हमरा की बेइंतहा खुली डुली गुफ्तगू के तनाजुर में अचानक ही तलाल से उसे बहुत झिझक सी महसूस होने लगी थी। सांस रोके सवाल हल करते या लेक्चर नोट करते उसके हाथों में लर्जिश उतर आई। तलाल उसकी कैफियत को तबीयत खराबी पे महमूल करके उसे चंद एक मशवरों से ज़रूर नवाजते थे। इतने दिनों की नरमी के बाद उस रोज़ तो हद ही हो गई। फरहीन, हमरा वगैरह की के हिम्मत दिलाने पे बिलाखिर उसके अंदर जुर्रत पैदा हो ही गई। मिली भगत से बड़े रोमांटिक अशार उसकी नोटबुक के कोरे कागज़ पे लिखवाए गए थे। तलाल के मांगने पर बड़ी फुर्ती से उसने खुली नोटबुक उनके हाथ में थमाई और खुद मासूमियत से सर झुकाकर गोशवारे तरतीब देने में मसरूफ़ हो गई। और ये शेर मेरी तरफ से ख़ास तौर पर सर तलाल के लिए। हमें ना देख ज़माने की गर्द आंखों से, तुझे खबर ही नहीं हम तुझको कितना चाहते हैं। दूसरा शेर हमरा ने तलाल के लिए लिखा था। विशा की बदबख्ती के वो हमरा का नाम लिखना भूल गई। तलाल के लिए ये समझना दुश्वार ना रहा कि विशा की हैंड राइटिंग है तो उसी ने उन्हें मुखातिब किया है। विशा की तरफ से ऐसा इजहार उनके लिए एक हैरत का लम्हा ही था। गुस्से की एक तेज़ लहर उनके पूरे जिस्म में सरायत कर के चेहरे पे आकर ठहर गई थी। कनपट्टी की रगें सुलगने लगी। ये क्या है? सर्द मगर धीमी आवाज़ में तलाल ने उससे पूछा था। विशा तो दोस्तों की शह पर किसी खूबसूरत से रद्द-ए-अमल की मुंतज़िर थी। आहिस्ता आहिस्ता पलके उठाकर उसने बड़ी अदा से तलाल की तरफ देखा था। मगर ये क्या? मुकाबिल नशा से मुतासर होकर प्यार भरी नज़रों से देखने की बजाय सुरख सुरख गुस्सा भरी निगाहों से घूर रहा था। विशा का एतमाद लम्हा भर में डामाडोल हो गया। दिल खौफ के सबब दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा था। खुद सताइश और खुद पसंदी ने बड़ी बुरी आदत उसके अंदर पुख्ता कर दी थी कि वह सराहने वालों की दिलो जान से बात मानते हुए खुद इस बात के अच्छे बुरे पहलू पर ज़रा कम ही सोचने या गौर करने की जहमत करती थी। यही आदत अब उसे तलाल के ज़ेरे ताब ला रही थी। वो कफ अफसोस मलते हुए सर झुकाकर बैठी अपनी खैर की दुआ करती रही। ये क्या हरकत है विशा? तलाल ने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए हुर्रा कर सवाल दोहराया था।
ورنہ جی تو چاہ رہا تھا ایک زوردار تھپڑ رسید کرے اسے۔ کس قدر چیپ طریقہ اپنایا تھا اس نے۔ ایک میچور بندے کے لیے یہ قصہ ہضم کرنا اس وقت مشکل ہو رہا تھا۔ کم از کم وشا کی طرف سے وہ یہ توقع ہرگز نہ رکھتے تھے۔ مجھے یہ تمہاری محدود ذہن کی اختراع تو نہیں لگتی؟ وہ وشا کے جھکے ہوئے چہرے کو جانچنے کے بعد اس کے سر میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں دھسا کر سر اونچا کرتے ہوئے درشتگی سے بولے، سچ سچ بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے ایسی سستی جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے؟ شرم تو ذرا نہ آئی ہوگی تمہیں، بولو۔ انہوں نے سختی سے اس کا سر ہلایا تو وشا کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ان تلوں میں تیل نہیں کہ مصداق سچ سچ بتا دینے میں ہی اسے عافیت نظر آئی۔ وہ ہمراہ اور اقرا وغیرہ کا خیال تھا کہ میں آپ سے کہتے ہوئے رک کر وہ اپنا لب کچلنے لگی۔ آگے کچھ بتانا دشوار لگا تھا، لفظ شرما کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ میں آپ سے، آپ مجھ سے، تو پھر آپ ایسے ہی میرے پیپرز کلیئر کروا دیں گے؟ بدقت وہ بولی، مگر طلال سے نظریں ملانے کی ہمت نہ کر سکی، اور طلال کے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ کیا یہ لڑکی اتنی معصوم ہے کہ کلاس فیلو جس ٹریک پر چلا دے یہ آنکھیں بند کر کے چل دے؟ بلا سوچے سمجھے اپنی عزت و وقار کا بھی دھیان نہ کرے؟ مجھے اندازہ نہ تھا تم اس حد تک بیوقوف ہو۔ انہوں نے بے بسی اور افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اگر میری جگہ کوئی اور شخص یہاں تمہیں پڑھانے آتا تو تم اپنے پیپرز کلیئر کروانے کے لیے اس کے ساتھ انوالو ہو کر اپنا آپ استعمال کرتی؟ ان کا صدمے سے برا حال تھا۔ نہیں نہیں، یہ تو ہمراہ کا شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ طلال کی دھاڑ نے اسے ادھورے جملے پر ہی خاموش کروا دیا تھا۔ اس نے سہم کر انہیں دیکھا، جلال کے سبب ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ وہ سر جھکا کر پھر سے آنسو بہانے لگی۔ بیک وقت اسے اپنی حالت پہ رحم، ہمراہ سے ناراضگی اور طلال پر غصہ آنے لگا۔ ایک ذرا رومانٹک سا شعر کیا لکھ دیا، یہ تو جلتے توے پہ جا بیٹھے ہیں۔ مزاج بھی تو اچھا ہو گیا ہے۔ اسے اپنے فعل پر کوئی ندامت نہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ گہرائی میں جا کر سوچا ہی نہ تھا اس نے۔ کیا بات ہے طلال بیٹا، بہت غصے میں ہو؟ یقیناً وشا اپنی کن ذہنی کا اعلیٰ ثبوت دے رہی ہوگی۔ امی نے ان کی بلند آواز پر کمرے میں جھانکا تو شگفتگی سے بول پڑی۔ وشا کی ان کی طرف پوچھ تھی۔ وہ تیزی سے اپنے دوپٹے سے آنسو خشک کرنے لگی۔ طلال نے گہری گہری سانسیں بھر کر چہرے کا تناؤ دور کرتے ہوئے مسکرا کر دیکھا۔ وہ اس کے لیے شربت بنا کر لانے کا کہہ کر چلی گئی تو طلال نے نوٹ بک سے شعر والا صفحہ پھاڑ کر مٹھی میں بھیجتے ہوئے ملامتی نظریں اس پر ڈالی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص یہاں بیٹھا ہوتا تو یہ لڑکی اتنی آسانی سے اپنا نسوانی وقار مٹی میں ملا چکی ہوتی، انہوں نے سوچا تھا۔ شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تمہیں انسان کی صحبت اور اس کے کردار میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں تمہاری فضول دوستوں سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اگر تم اپنے ذہن کو استعمال میں لا کر کوئی کارنامہ انجام دو تو مجھے تمہارے ساتھ اس طرح بہیو نہ کرنا پڑے۔ وہ نوٹ بک ٹیبل پر پٹک کر ایک ملول سی سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہماری ریلیشن شپ سے ہٹ کر تم نے یہ ہی سوچا ہوتا استاد و شاگرد کا رشتہ کتنا احترام کا ہوتا ہے؟ وہ تو کہہ کر چلے گئے۔ وشا کو یہ جملے کسی چابک کی طرح لگے۔ سوچنے بیٹھی تو احساس ہوا وہ جو کر چکی ہے وہ کسی بھی طرح قابل عزت نہیں ہے۔ ہمارا کوئی عمل، کوئی حرکت جب غلط نتیجہ سامنے لائے تبھی ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ غلطیوں کو درست کر لیں، ورنہ یہ ہمیشہ پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں۔ وشا شدت سے اپنی غلطی پر نادم طلال کی نظروں سے گرنے کا سوچ کر اپنی ذلت پر کٹتی رہی۔ وہ تو طلال سے رشتہ داری کی بنیاد پر ہی مطمئن تھی جو ایسی حرکت کر بیٹھی، ورنہ کسی اجنبی کے لیے وہ ایسی جرأت ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ اور طلال کتنی جلدی بدگمان ہو گئے تھے۔ کالج میں کلاسز آف ہو چکی تھی۔ اس کی بیماری میں ہی چند روز کلاسز ہوئی تھیں جو وہ اٹینڈ نہ کر سکی۔ اسے علم تھا ہمراہ نصرت فرحین اور اقرا کو اس سے صورتحال جاننے کی جلدی ہوگی، اور اس نے اس واقعے کے بعد ان لوگوں کے بار بار فون کرنے پر بھی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر ایک ہفتے بعد ہی زبردستی طلال نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ وہ صحن میں رکھی کرسی پر ان کے برابر میں ہی سر جھکائے مضطرب سی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے خاموش بیٹھی تھی۔ ستمبر کی شام تھی۔ فضا میں گھلی نمی اور ٹھنڈک نے موسم کو بڑا خوشگوار بنا دیا تھا۔ گھر کے باہر لگے نیم کے طویل العمر درخت کی کئی گھنی شاخیں صحن میں جھانکتی تھی۔ چڑیوں کا آم کے پیڑ سے ان شاخوں پر پھدک کر شور مچاتے ہوئے آنے جانے کا دلچسپ کھیل بھی آج اس کی یاسیت کو ختم نہ کر سکا تھا۔ وہ سابقہ پوزیشن میں سنجیدگی سے بڑی دیر تک بیٹھی رہی۔ طلال بڑی آرام دہ حالت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر ان پر سر کی پشت ٹکائے کافی دیر سے اس کی کیفیات نوٹ کر رہے تھے، جیسے وہ بحالت مجبوری اس کے سامنے ٹکی ہو۔ بڑی امی کسی کام سے کچن میں گئیں تو وہ ذرا آگے کو جھکتے ہوئے سنجیدگی سے وشا سے مخاطب ہوئے۔ تمہارے ایگزامز کے دن قریب آ رہے ہیں وشا، نکل بھی آؤ اس بیماری کے بہانے سے۔ چیئر اپ،
کیوں تم فیل ہو کر بڑی اماں کے سامنے میرا نام ڈبونے پہ تلی ہو؟ ان کے خوشگوار لہجے پر وشا نے پلکیں اٹھا کر کچھ حیرت سے انہیں دیکھا تھا اور اس بار طلال کو نظریں چرانی پڑیں کہ دل تو بڑی دیر سے انہی خمدار پلکوں میں الجھ رہا تھا۔ وشا دوبارہ نظریں جھکا چکی تھی، ضبط کے باوجود اس کے ہاتھوں کی پشت پر آنسو کے چند قطرے گر پڑے۔ طلال ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے سیدھے ہو کر وشا سے گویا ہوئے، دیکھو وشا، کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو انسان اس غلطی کا اعادہ نہیں کرتا۔ نادانی کی پہلی غلطی معمولی ہو یا سنگین قابل معافی ہوتی ہے۔ تمہاری پشیمانی ایک مثبت رویہ ہے۔ وشا کے بے چینی سے پہلو بدلنے پر وہ چند ثانیے کو خاموش ہو گئے۔ انہیں علم تھا اسے فی الوقت یہ ایک ذکر کرنا ناگوار گزر رہا تھا اور وہ آج اس کی جھجک دور کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا، وہ رسانیت سے بولے۔ تمہارے نظریں چرانے سے میں خود گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ احساس شرمندگی کی بھول چوک کے گناہ کو دھو ڈالتا ہے، ذات کی اچھائی نکل کر سامنے آتی ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے پلیز اسے بھول جاؤ، صرف یہ سوچ رکھو کہ آئندہ کے لیے ایسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ طلال کو پتا تھا وہ ان کے لیے شجر ممنوعہ ہے، ماں کی خواہش کو جانتے تھے، لیکن اب انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی تمام تر خامیوں، لاپرواہیوں اور دوشیزگی کے بانک پن سمیت ان کے دل کی طلب بنتی جا رہی ہے۔ یہ طلال کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا۔ وہ سابقہ رویوں سے ہٹ کر اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کر رہی تھی، البتہ وہ از حد محتاط ہو چلی تھی۔ جس کے لیے طلال کی ناپسندیدگی محسوس کرتی وہ فعل ہی ترک کر دیتی۔ اکثر رات کو سوتے وقت بلا ارادہ ہی طلال کو سوچنے لگتی۔ طلال بھائی کا کریکٹر ریکارڈ زبردست ہے، پنکچوئل، رسپانسیبل اور کیئرنگ ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر پروٹیکشن کا احساس دو چند ہو جاتا ہے۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نہیں، وہ خود ہی اپنی بے لگام سوچوں کو بریک لگا کر سرزنش کرتی۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو کیا اس سے کسی بھلائی کی امید کی جا سکتی تھی؟ لڑکی خود مرد کو شے دے تو وہ کبھی پیچھے ہٹنے کے جتن نہیں کرتا۔ جس طرح مرد ایک مصفہ کردار کی لڑکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح بے داغ اور مضبوط کردار کا مرد بھی لڑکی کا خواب ہوتا ہے، ایسا خواب جسے وہ سچ ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ آج کل وشا کو طلال کی کئی اچھی صفات کے سبب اس کی قدر ہو رہی تھی۔ گو وہ ہر مضمون کے پیپرز دینے کے بعد سوال نامے کے ہمراہ جا کر طلال کو تفصیلی رپورٹ دیتی تھی، کیونکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ طلال نے اس کے تمام پیپرز کی ہی تیاری کروائی تھی۔ لیکن جب وہ اکنامکس کا پیپر دے کر آئی، طلال از خود لبوں میں مسکراہٹ دبائے اسے پوچھنے چلے آئے۔ وہ اس کی سابقہ کارکردگی کی وجہ سے مطمئن نہ تھے۔ وشا نے کالج سے آنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنے لیے گرم چائے سے بھرا مگ لے کر ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے چھت پر چلی آئی۔ رات کو پچھلے پہر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اسے بے حد سکون ملا۔ اس وقت وہ عبد و معبود کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، اٹھنے والی ہتھیلیوں کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اس گئی رات کی عبادت کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ عبودیت کے اظہار میں غرق آپ نہیں رہتے، اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ خود آپ کے اندر پکارتا ہے، مجھ سے مانگو میں ہی دینے والا ہوں۔ کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت، اور ان دنوں وشا اللہ سے قریب ہوئی تو بے شمار دعاؤں پر صرف ایک ہی شخص کا خیال حاوی ہوتا چلا گیا، دل سے ہوک اٹھی تھی اس شخص کو اللہ عز جل سے مانگ لے، لیکن لب سلے رہے۔ تھک کر اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے۔ اس وقت ہولے ہولے چائے کی سپ لیتے ہوئے وہ ماحول کی تراوٹ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ دسمبر میں ہی اس کا لاسٹ پیپر ہو جانا تھا، اس کے بعد طویل آرام دے کر چھوڑے ہوئے مشاغل کا سوچ کر ہی اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ امی نے اسے طلال کی آمد کی اطلاع کے ہمراہ ہی نیچے آنے کے لیے کہا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، اتنے میں طلال سیڑھیاں چڑھتے اوپر ہی آ گئے۔ وہ ان دنوں پابندی سے نماز پڑھی تھی، لیکن طلال کو اس وقت دھیان نہیں رہا ہوگا، اس لیے جب اس نے فولڈنگ چیئر کھول کر رکھی تو وہ آرام سے پیر پھیلائے بیٹھ گئے تھے۔ ملگجے اندھیروں کا سایہ بنتی شام میں وہ اسے خاصے پسمردہ اور تھکے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ یہی اندازہ لگا سکی کہ ایگزام ہو رہے ہیں تو امتحانی سینٹر کی چیکنگ پوسٹ کی سخت ڈیوٹی بھگتا کر تھک جاتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے دبا کر تھکن ظاہر کرتے ہوئے اس سے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا تھا، آج کا کارنامہ انجام دینے میں پرابلم تو نہیں ہوئی؟ کیسا ہوا پیپر؟ اس نے گول مول سا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے آنکھوں کو کھول کر تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مطلب یہ جناب کہ لکھتے لکھتے اس کے کچھ اہم نکات ذہن سے فراموش ہو گئے تھے، لیکن سر آپ نے میرے مائنڈ میں جنرلی سبجیکٹ کے متعلق اتنا کچھ فیڈ کر دیا تھا کہ لفظوں کے داؤ پیچ لڑانا مشکل نہ لگا۔ اس کے انداز پر طلال کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ پیپر تو ہو گیا، اب کیا کہتی ہو؟ اپنی سورس استعمال کروں؟ انہوں نے گویا اسے چھیڑا تھا۔ طلال بھائی، وہ احتجاجاً چیخی، پھر ان کے دبے دبے شرارت امیز تبسم کو دیکھ کر ذرا سا سر جھٹکا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یقیناً وہ اس کی سابقہ حرکت کے حوالے سے ایک لطیف سا مذاق کر رہے تھے۔ چائے ملے گی؟ ان کی فرمائش پر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی، اسے اپنی نماز قضا ہونے کا افسوس بھی ہوا۔ 5 منٹ بعد وہ چائے لے کر گئی تو وہ مکمل طور پر پیر پسارے آنکھیں موندے بے خبر سے تھے۔ اتنی تھکن کے باوجود ان کے ریلیکس موڈ پر
اسے آج حیرت ہو رہی تھی۔ بہت تبدیل ہو گئے ہیں طلال بھائی، دل نے فوراً سراہا تھا، لیکن اس دل کے چور نے اسے دلکش نقوش اور بڑی ہوئی شیب والا تھکا ہوا چہرہ نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے ہولے سے انہیں پکارا تو وہ چونکے، فوراً پاؤں سمیٹ کر کب تھاما تھا۔ چائے تم نے بنائی ہے؟ پہلا ہی گھونٹ بھر کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی، امی نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے ہی۔ چائے تم کس طرح بناتی ہے؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوئی، تاہم بولی، سب کے لیے تو امی چائے بناتی ہیں، میں کبھی خود اپنے لیے بناؤں تو آدھا مگ دودھ میں آدھا مگ پانی اور 1 چمچہ پتی ڈال دیتی ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ پکنے کے بعد وہ مشکل آدھا کپ ہی چائے نکل پاتی ہے، لیکن آج تو میں نے سب چیزیں زیادہ زیادہ ڈالی ہیں تاکہ فل کپ چائے بنے۔ بالکل ٹھیک، یعنی اپنی بنائی ہوئی چائے تم خود ہی پیتی ہو۔ ظاہر ہے یہ کڑوا کسیلا پانی کسی اور کے حلق سے تو اترنے سے رہا۔ آخری جملہ وہ اپنی تھوڑی اور رخسار کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے بڑبڑائے، پھر براہ راست اسے دیکھتے ہوئے شگفتگی سے بولے، تم نہیں سدھر سکتی لڑکی، سسرال جا کر تو تم وہاں کی اکانومی ڈاواڈول کر دو گی۔ 1 کپ چائے میں 1 چمچہ پتی، او گاڈ، تمہارا بیٹر ہاف تو دودھ پتی لا لا کر ہی کنگال ہو جائے گا۔ طلال کے افسوس بھرے لہجے میں بھرپور شرارت تھی۔ اس کے حصے مزاح پر وشا کی حیرت اپنی جگہ، مگر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے معاشیات میں ایم اے کیا ہے یا سسرالیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ بڑے دنوں بعد وہ بری طرح چڑھ کر بول رہی تھی۔ اس کے سوال پر طلال کا بلند قہقہہ بڑا بے ساختہ تھا۔ امتحانات کی بلا سر سے ٹلتے ہی اسے لگا سارے کام ہی ختم ہو گئے ہوں، کرنے کو کچھ بھی نہ رہا۔ حالانکہ اسٹڈی کے دوران اس نے کرنے والے کتنے ہی کام سوچ رکھے تھے، اور اب سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ آج 8واں دن ہے، طلال بھائی نہیں آئے۔ آج انہیں دیکھے ہوئے 11 دن ہو گئے۔ جب روز دیکھتی تھی تو محسوس نہیں ہوتا تھا، اب وہ دن گن گن کر ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور وہ تھے کہ آخری پیپر والے دن یہاں آ کر جیسے گئے کہ چند منٹ کو دوبارہ نہ آئے تھے۔ ایک عجیب سی وحشت اور بے چینی جسم و جاں پہ قابض تھی۔ وشا کو خود ہی اپنی طبیعت کی بیزاری کھٹک رہی تھی بہت زیادہ۔ وہ جھنجھلائی تو خود کو طلال کے گھر کے سامنے پایا۔ بیل دینے پر طلال نہیں گیٹ کھولا۔ خیریت؟ نگاہیں ملتے ہی جہاں وشا کو یک گونا سکون کا احساس ہوا، وہیں اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ طلال کی حیرت بیجا نہیں تھی۔ امی کبھی بھی اسے چچی کے گھر تنہا نہیں آنے دیتی تھی۔ بظاہر ان کی اور چچی کے درمیان کوئی رنجش محسوس نہیں ہوتی۔ بارہا اس نے وجہ پوچھی تھی، لیکن وہ ڈانٹ کر اسے خاموش کرا دیتی تھی۔ تیرے سننے سمجھنے کا کام نہیں، بس جو میں کہتی ہوں وہ مانو۔ اب اسے ان کی بیجا پابندی زیادہ کھل رہی تھی، اور آج تو وہ انہیں بتائے بغیر ہی آ گئی تھی۔ نمرا سے باتیں کرتے ہوئے وہ خود اپنی بے قراری کے خاتمے پر حیران ہو رہی تھی۔ طلال سامنے ہی بیٹھے کمپیوٹر پر مصروف نظر آ رہے تھے۔ وہ نمرا سے اور چچی سے باتیں کرتے ہوئے گاہے بگاہے ان پر نظر ڈالتی اور پھر امی کی ناراضگی کا سوچ کر جلد ہی واپسی کا قصد کر لیا۔ اس رات طلال سے مل کر حاصل ہونے والے سکون نے اس کے ذہن و دل کو کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ دل کے برملا اعتراف پر کہ طلال اس کی زندگی کے لیے بے حد اہم اور اس کی ذات کی طمانیت بن چکے ہیں، وہ سن ہو گئی تھی۔ طلال نے کہا تھا دوسری غلطی کی گنجائش نہیں۔ یہ بات آتے ہی لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا، نہیں، اس یک طرفہ راہ محبت میں میرے لیے تو بس خار ہی کار ہیں۔ مجھے دوبارہ طلال کی نظروں سے گرنا گوارا نہیں، خواہ اس کے لیے مجھے خود پر جبراً ضبط کے پہرے بٹھانے پڑے۔ جبر کا اصول اس نے دلی رضا سے اپنے آپ پر لاگو کیا تھا اور اس پر سختی سے قائم رہی۔ طلال سے سامنا ہو جانے پر وہ خود پر بے نیازی کے پہرے بٹھا لیتی، نفس کی حد درجہ بے قراری کو روک روک کر خود کو نڈھال کر لیتی اور ان کے جانے کے بعد چھپ چھپ کر خوب روتی۔ اب سے پہلے ایک شعوری حرکت کی تھی، لیکن وہ بے اختیاری کے جذبے کی گرفت میں تھی۔ اگر اس جذبے میں خودداری کی خو شامل ہو جائے تو اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ وشا کو یقین تھا کہ طلال کبھی یہ سوچ بھی نہ سکیں گے کہ وشا جمال کو ان سے بڑی بے اختیاری سے محبت ہو گئی ہے، ایسی سچی محبت جس کے اظہار سے وہ خودداری پر ضرب پڑتی ہے، ایسی محبت جسے لفظوں کا خوشاگین پیراہن پہنا کر محبوب کے سامنے پیش کرنے سے لڑکی کی عزت و نفس پر آنچ آتی ہے۔ جب محبت ان معنوں میں محسوس بھی نہ ہوئی ہو تو دھڑلے سے اس نے اظہار لکھ دیا تھا۔ اب اس اظہار کو سوچ کر ہی بدن جلنے لگتا تھا۔ ان دنوں میں اس پر عجیب سی کیفیت طاری رہی، جب بھی ہاتھ اٹھاتی ایک ہی دعا لب پہ آتی، طلال کے سامنے اس کا بھرم قائم رہے، وہ کبھی طلال کی نظروں میں بے آبرو نہ ہو۔ جس طرح طلال اس کی سوچوں پر قابض تھے، یہ سوچیں اس کے جذبوں کی دیوانگی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے ہی خائف رہنے لگی۔ امی اور چچی کے درمیان اسے کچھ کھنچاؤ سا محسوس ہوا تھا، لیکن نمرا اور طلال ہمیشہ کی طرح تھے۔ وشا کا دل چاہتا وہ چچی کے گھر بلا دھڑک آئے جائے۔ نمرا اور چچی کتنا اصرار کرتی تھی کہ وہ ایک ہی محلے میں رہ کر ان کے گھر بہت کم آتی ہے، مگر وہ کیا کرتی امی کی بے نام سی سرد مہری اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ بھائیوں پر کوئی روک ٹوک نہ تھا، اسے محسوس ہوتا صرف وشا کا ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں تھا، اور وہی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اس روز چچی اور نمرا کے ہمراہ طاہرہ آپا کو دیکھ کر اس کی خوشی دو چند ہو گئی تھی۔ وہ اس شہر میں نہ رہتی تھی،
جب بھی آتی ہوں تو ان سے ملنے ضرور آتی تھی، البتہ امی انہیں دیکھ کر ہمیشہ ٹھنڈی ملول سی آہیں بھرا کرتی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کے دل کی اور بیٹے کے حوالے سے ان کی پہلی پسند اور خوشی بنی تھی۔ بیٹے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پردیس کی راہ لی اور اب تک بیوی بچوں سمیت وہیں بس رہا تھا۔ گو دونوں اپنی ہی زندگی میں اب خوش اور مطمئن تھے، مگر امی کو وہ پرانی بات طاہرہ آپا کو دیکھ کر زیادہ کسک دیتی تھی۔ طاہرہ آپا اور چچی امی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ نمرہ کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نمرہ نے لگے ہاتھوں فوراً شکوہ کر ڈالا۔ کیا بات ہے وشا، تم نے تو ہمارے گھر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ بھائی تمہارے استاد رہ چکے ہیں، کم از کم انہیں سلام کرنے ہی کبھی آ جایا کرو۔ نمرہ بھی جانتی تھی کہ بڑی امی وشا کو ان سے کیوں نہیں ملنے دیتی۔ ان کے خیال میں وہ لوگ وشا کو اپنی اور طلال کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ انہیں کیا علم کے دلوں میں پلنے والے جذبے پہروں سے خائف نہیں ہوتے۔ آج بھی چچی اور طاہرہ آپا طلال کا رجحان وشا کی طرف دیکھ کر اسے بڑی امی سے مانگنے آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی بڑی امی نے بارہا انہیں مایوس لوٹایا تھا، مگر اس بار وہ طلال کی خوشی و مرضی پر کوشش کرنا چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ امید کا دامن تھام کر چلی آئی۔ تم اپنے بھائی کی شادی وادی کا پروگرام رکھو، پھر میں ضرور آؤں گی۔ نمرہ کی بات کا اس نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ ابھی تو بھائی کے لیے لڑکی پسند کرنا ہی ایک گھمبھیر مارکا ہے، جانے کب یہ مارکا سر ہوگا۔ ہم تو اپنی پوری سی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی خاص پسند ہے ان کی؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کوئی خاص تو نہیں وشا، اصل میں بھائی اس وقت گھر کے سربراہ بن چکے ہیں تو وہ خود کو خواہی اولڈسٹ گردانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شریک حیات ایسی ضرور ہو جو ان کی ذمہ داریوں کو شیئر کر سکے۔ وشا خاموش بیٹھی اپنے جذبوں کے زیاں پر کٹتی رہی۔ کیا اس کی محبت طلال کے دل میں کوئی خوشگواری نہیں جگا سکتی؟ اس کے دل میں ڈھیر ساری حسرتیں جمع ہو گئی تھی جس کے انعکاس کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ شام میں وہ سو کر اٹھی تو بہت فریش سی تھی۔ سردیوں کی اس گہری سرمئی شاموں کی تو وہ یوں بھی بڑی دیوانی تھی۔ کچھ یہ احساس غالب تھا کہ آج نوید بھائی کی منگیتر کی سالگرہ تھی۔ پچھلے چند دنوں سے اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اس روز وہ نمرہ کے ہمراہ صحن میں آئی تو امی کا جارحانہ موڈ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ چچی اور طاہرہ آپا بڑی ملول سی جانے کو تیار تھیں۔ امی نے انہیں ایک بار بھی رکنے کو نہ کہا۔ چچی نے اسے لپٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو وشا جانو، میری تو دلی خواہش تھی بھابھی یہ چاند میرے آنگن میں اترتا، مگر وشا اس ادھوری سی آہ پر ہی تذلیل کے احساس سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے خیال میں چچی کے رنج کی وجہ یہی تھی کہ طلال کو وشا پسند نہیں تھی، اور امی نے یقیناً کوئی ایسی ہی بات کی تھی، جبھی تو وہ آدھا جملہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ منہ دھو کر وہ گملوں میں پانی ڈال رہی تھی جب طلال کے وجود سے اٹھتی مخصوص کولون کی مہک نے اسے متوجہ کیا تھا۔ طلال گھر میں موجود ہے اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس نے سر گھما کر انہیں ڈرائنگ روم سے نوید بھائی کے ہمراہ نکلتے دیکھا، مگر ان کے دونوں بہوؤں کے بیچ چند بل نمودار کر کے رخ موڑنے پر وہ یکدم سٹپٹا گئی تھی۔ سو کر اٹھی تو دوپٹے کا ہوش نہیں تھا کہ کس کونے میں پڑا ہے، اور وہ ایسے ہی صحن میں پھر رہی تھی۔ پہلے ابا اور بھائیوں کی موجودگی میں بھی بغیر دوپٹے رہنا اس کی معمول کی عادت تھی۔ اگر کسی نے ٹوکا بھی تو اس نے دھیان نہ دیا، مگر اب طلال کی وجہ سے اس کی بہت سی عادتیں خود بخود تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ فوراً کمرے میں جانا چاہ رہی تھی کہ نوید بھائی نے اسے مخاطب کر لیا۔ وشا، میں اہم کام سے کہیں جا رہا ہوں۔ وشا ان کی بات سنتے ہوئے غیر محسوس انداز میں بیسن کے قریب کھڑی ہوئی، نل کھول کر چہرہ بھگوتے ہوئے تولیہ اٹھا کر شانوں پر ڈال لیا تھا، اور نوید کہہ رہے تھے تم تیار ہو جاؤ طلال تمہیں ماہین کے گھر ڈراپ کر دے گا۔ وشا نے طلال کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈارک پرپل اور بلو پرنٹڈ سوٹ میں وہ کھلے بالوں اور چہرے پر بکھرے پانی کے ننھے ننھے قطروں سمیت بہت نروس کھڑی تھی۔ انہیں اس کی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں کھلتی تھیں، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب وشا کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ ان دونوں کے گھر سے نکلتے ہی وشا نے تیاری شروع کر دی۔ پیروں میں گویا مست گھنگھرو چھنک رہے تھے۔ دل نے ارمان سجایا کہ آج وہ خوب سجے سنورے کم از کم طلال کی ایک توصیفی نگاہ خود پر لاگو جبر کی راہ میں روشن دیا بن جاتی۔ کتنا ارمان تھا اسے طلال کی ہمراہی کا۔ امی صحن میں بیٹھی سروتے سے چھالیاں کتر رہی تھی۔ وہ خود تو پان نہ کھاتی، مگر ابا کے لیے پان دان تیار کر کے رکھنا پڑتا تھا۔ وہ گھر میں ہوتے تو سادہ پان لگوا کر ضرور کھاتے تھے۔ طلال امی کے برابر میں کرسی پر بیٹھے ان کے چھیڑے گئے قصے سنتے ہوئے وشا کا انتظار کر رہے تھے۔ امی کے بار بار آواز دینے پر وہ کمرے سے نکلی تو طلال کی نگاہیں بے اختیار ہو گئی۔ ہاف سلیوز کی سلور کڑھائی والے انک بلو کرنڈی نیٹ کے دوپٹے میں اس کی سنہری رنگت خوب چمک رہی تھی۔ گورے گورے بازو، ڈھیر ساری میچنگ چوڑیاں، میک اپ سے سنوارا گیا چہرہ، وہ ایک مکمل حسن کے ساتھ شعلہ جوالا بنی اپنی حشر سامانی سے بے خبر پھسلتے ہوئے دوپٹے کو پن اپ کر رہی تھی۔ ان لمحوں میں طلال کے دل پر بڑی لطیف سی قیامت گزر گئی۔ جی چاہا کہ قریب جا کر اس کے کانوں میں کوئی خوبصورت سی بات کہہ دیں کہ یہ دلربا چہرہ ان کی محبت و الفت کے رنگوں سے کچھ اور نکھر جائے، مگر
ایسا کوئی اختیار سونپنے میں بڑی امی متعمل تھیں اور یہی اب وہ خود کو بے بس پاتے تھے۔ تم ماہین کے پاس سرپرائزنگ گفٹ کے لیے جا رہی ہو یا کسی کا دعوت ولیمہ اٹینڈ کرنے؟ وشا طلال کی کیفیات سے بے خبر اس وقت ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تو ان کی درشت آواز سن کر انہیں دیکھا تھا۔ او ونڈرفل وشا! جنید بیٹ بغل میں دبائے باہر سے آیا تو وشا کو دیکھتے ہی توصیفی انداز میں ہونٹ کو سکیڑ کر بولا، یار تم تو خود اپنے ولیمے کی دلہن لگ رہی ہو۔ وشا نے بھننا کر اسے دیکھا، وہ ہنستے ہوئے واش بیسن پر جھک کر منہ دھونے لگا۔ میں تمہیں اس حلیے میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، چینج کر کے منہ دھو کر فوراً باہر آؤ۔ وشا نے بڑی آس سے طلال کو دیکھا مگر وہاں عروج سنجیدگی اور ناپسندیدگی ثبت تھی۔ ان کے بے لچک انداز پر اس کی خوشیوں پر روس پڑ گئی تھی۔ کتنے دل سے وہ صرف ان کے لیے تیار ہوئی تھی۔ امی نے بڑی طمانینت سے طلال کی ناگواری کو دیکھا تھا۔ وہ طلال کے اعلیٰ کردار اور صاف کی گرویدہ تھی۔ دسیوں مرتبہ خود کو رد کروانے کے باوجود وہ ہمیشہ سابقہ عزت و احترام کے ساتھ ان سے ملتے تھے۔ اگر انہیں اپنی انا کا زوم نہ ہوتا تو یقیناً ان کی پہلی ترجیح طلال ہی ہوتا۔ لب بھینچے وشا ڈھیلے ڈھالے قدموں سے کمرے کی طرف مڑی، چوڑیاں، دوپٹہ، سینڈل کھینچ کر اتار پھینکے، سمپل شیشوں والی کڑھائی کا لباس زیب تن کر کے وہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حسرت ناتمام پر ڈھیروں آنسو بہا کر بالوں میں بینڈ ڈال کر طلال کے پاس آئی تھی۔ طلال نے مطمئن ہو کر اسے دیکھا۔ امی کتھے چونے کی کلیاں صاف کرنے میں مصروف تھی۔ بعض جگہ جہاں ماؤں کو ٹوکنا چاہیے ہوتا ہے وہاں بھی وہ اسے ٹوکنے سے اجتناب اس لیے کر جاتی تھی کہ ایک ہی تو لاڈلی بیٹی ہے، ضد پر اتر آئے تو کسی طرح اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ آج بھی وہ اس کی سج دج دیکھ کر اس کی خوشی خراب ہونے کے خیال سے ٹوک نہ سکی کہ اس طرح طلال کے ہمراہ بائک پر جانا مناسب نہیں ہے، لیکن طلال کی بات نے اس سے خاموشی سے مان لی۔ طلال کو گفٹ سینٹر چلنے کا کہہ کر وہ تمام راستے خاموش ہی رہی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے طلال پہ غصہ تھا، بلکہ وہ طلال کی بے توجہی دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، ورنہ تو وہ ہر صورت ان کی پسند میں ڈھلنے کو تیار تھی۔ ایک خوبصورت سا منقش پر فریم پسند کر کے اس نے اپنے پرس سے پیمنٹ کرنا چاہی تو طلال نے اپنا والیٹ کھولتے ہوئے اسے منع کر دیا۔ وشا خفگی سے اسے پیمنٹ کرنے سے روکتی ہی رہ گئی۔ جب پیمنٹ کر کے انہیں زبردستی پیسے واپس کرنے چاہے تو طلال بالکل ہی چڑ گئے۔ مجھے کیا کرنا ہے اس کا؟ مجھے علم ہے میرے ساتھ ہی رہی ہو تو خاموش رہو۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بائک سٹارٹ کرنے لگے۔ وشا گفٹ پیپر اور پرس سنبھالے ان کے پیچھے بیٹھی تو خفگی اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ طلال نے پروانہ کی قریبی بیکری سے بڑا سا کیک اس کے ہمراہ کر کے طلال اسے نوید کی سسرال ڈراپ کر کے پلٹے تو اس کا خفا سا انداز سوچ کر مسکرا دیے۔ انہیں خود پر حیرت بھی ہوئی کہ وہ کیوں وشا کو اپنی پسند کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید پہلی بار جب امی نے وشا کے لیے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تب سے ہی وہ لاشعوری طور پر اسے اپنی پسند کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے، مگر کچھ ہی عرصے میں انہیں خبر ہو چلی کہ یہ وشا کی محبت ہی ہے جو اپنا اختیار آزما رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وشا کا دل بھی اس بے مہر محبت کے داؤ گھات میں الجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بے قراری اور جھجک تھی، اگر وہ ان کی وجہ سے تھی تو وہ ہرگز نہ چاہتے تھے کہ وہ بڑی امی کے سامنے فیصلہ بن کے کھڑی ہو، اس لیے بعض اوقات حد درجہ درشت ہو کر اس کے ذہن پر منفی اثر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی بات صرف یہی تھی کہ وہ اس دو عطشہ حسد کو بائک پر اپنے ہمراہ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ بلا وجہ رہنے غیرے کی نگاہ اس پر ٹھہرتی تو ان کی جھنجھلاہٹ سوا ہو جاتی۔ وشا کو سوچتے ہوئے اس کی یاسیت اور خاموشی انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیا تھا جو بڑی امی اپنی بیجا ضد چھوڑ دیتی؟ جھنجھلا کر اس سے سوچا اور سر جھٹکتے ہوئے اپنی توجہ سڑک پر مرکوز کر دی۔ وشا کی لاپرواہ طبیعت نے اب کام دکھایا تھا۔ دوران تعلیم ہی وہ کسی کو پسند آ گئی تھی اور اب امی نے آنن فانن رشتہ فائنل مراحل سے گزار کر نوید بھائی کے ہمراہ اس کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی تھی۔ احمد بھائی نے یوں بھی تمام اختیارات امی ابا کو سونپ رکھے تھے کہ وہ وشا اور نوید کی شادی کی تاریخ رکھ کر انہیں بتائیں۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آ جائیں گے۔ طلال کے لیے یہ مرحلہ بڑا کٹھن تھا۔ بڑے ابا نے انہیں نوید اور وشا کی شادی کے تمام امور بڑے مان سے سونپے تھے۔ جب تک احمد بھائی نہ آ جاتے تو انہیں ہی نوید کے ساتھ مل کر انتظام کرنے تھے۔ وہ جانتے تھے بڑی امی وشا کے معاملے میں اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہیں۔ کاش وہ ان کی ضد کو توڑنے کی صلاحیت آزماتے تو وشا ان کی ہوتی، مگر انہوں نے صبر سے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ چچی امی نے بھی بڑی حد تک اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا کہ وہ پچھلی تمام باتوں کو فراموش کر کے جٹھانی کے ساتھ شادی کے کاموں میں پیش تھی، ورنہ آخری بار بڑی امید سے وشا کو مانگنے پر انہوں نے ان کی کم بے عزتی نہ کی تھی، لیکن وہ فطرتاً نرم طبیعت تھی اس لیے کدورت نہ پالی تھی۔ طلال کا اطمینان اور بے خبری دیکھ کر وشا کے پاس انکار یا اعتراف کا کوئی جواز نہ رہا تھا۔
طلال کو اس سے کوئی لگاؤ ہوتا تو وہ یقیناً اسے اپنانے کی کوشش کرتے۔ طلال کی جتنی چاہت ہے اس گھر میں، یقیناً یہاں سے کسی فرد کو انکار نہ ہوتا۔ جب اپنے پندار کو اونچا کر کے اکیلے ہی سلگتے ہوئے ہجر جھیلنا مقدر ٹھہرا تو وہ امی اور ابا کو ہی کیوں نہ خوش کر دے۔ انکار کر کے وہ ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ نہ کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسی ہی بدگمان سوچیں ان دنوں اس پر حاوی تھی۔ طلال کا زیادہ وقت یہاں ہی گزرتا تھا۔ انہیں دیکھ کر دل میں اٹھتی ٹیسوں کو وہ کن جتنوں سے دباتی تھی ضبط کے، ان کڑے لمحات کو وہ ہی جانتی تھی، ورنہ جی تو چاہتا چیخ چیخ کر روئے، سب کو بتائے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کم از کم ابھی تو وہ بالکل بھی اس سارے حالات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے ایک دو بار امی سے کہا بھی کہ وہ بھرپور طریقے سے نوید بھائی کی شادی انجوائے کرنا چاہتی ہے، مگر امی نے بہت ساری وضاحتوں کے ساتھ اس کا بودا سا جواز رد کر دیا۔ پہلے ہی اس طرح شادی کی تمام تقریبات کا شیڈول وہ ترتیب دے چکی تھی کہ وشا بھرپور طریقے سے ہفتے بھر پہلے نوید کی شادی میں شرکت کر سکے۔ اس کے بعد وشا کی مائیوں اور نوید کے ولیمے والے روز اس کا نکاح ہونا تھا۔ امی نے بھی روایتی ماؤں کی طرح اس کے لیے بہت کچھ پس انداز کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہمیشہ ہی انہوں نے گھر کے تمام انتظامات وشا کو زحمت دیے بغیر سنبھالے ہوئے تھے، مگر اب ایک دم ہی ان کے کاموں میں کچھ زیادہ ہی پھرتیلا پن اور طبیعت میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ احمد بھائی شادی سے 15-20 دن قبل ہی بھابھی اور بچوں کے ہمراہ آ چکے تھے۔ 12 سالہ نوین اور 7 سالہ خضر سے اس کی بہت دوستی تھی۔ وہ دونوں اب بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ وشا اپنے ان پیاروں کے درمیان ان کی خوشی کے لیے خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن اداسی امر بیل کی مانند اس کے تن من سے لپٹی ہوئی تھی۔ گھر میں سب ہی اس کی اس اداسی کو گھر والوں سے جدائی پر محمول کر رہے تھے۔ انہی دنوں اس کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اخبار میں اپنا کلیئر رزلٹ دیکھ کر کئی ثانیے تک بے ساختہ سی خوشی اور جوش نے دل و جان کے در و دیوار کو چھوا تھا۔ صبح صبح اس کے قدم بے اختیار طلال کے گھر کی سمت اٹھنے لگے۔ کھلے گیٹ سے نظر آتے برآمدے میں سب سے پہلے چچی سے سامنا ہوا تھا۔ ان سے مبارکباد اور پیار وصول کر کے مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے وہ طلال کے کمرے تک آئی۔ دستک دے کر اجازت ملنے پر جو ہی اندر داخل ہوئی اسے ٹھٹکنا پڑا۔ طلال بغیر شرٹ کے اس کی طرف پشت کیے ریک سے جوتے منتخب کر رہے تھے۔ پلٹ کر اسے دیکھا، فوراً بیڈ پر رکھی شرٹ اٹھا کر پہننے لگی۔ انہیں شاید توقع نہ تھی کہ وشا ہوگی۔ جھجک کر یکدم اسے پلٹتے دیکھ کر انہوں نے اسے روکا تھا۔ وشا نے اخبار ان کے سامنے کیا۔ وہ میں یہ دکھانے آئی تھی۔ سرخ روشنائی کے دائرے میں قید رول نمبر ان کے سامنے کیا تو طلال مبہم سا مسکرائے۔ کانگریچولیشنز کہتے ہوئے انہوں نے کمرے میں ٹیبل پر موجود اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارا رزلٹ دیکھ چکا ہوں، اب تمہارے پاس آنے ہی والا تھا۔ طلال ہیئر برش اٹھا کر اپنے بال سنوارنے لگے۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہا تو وشا کو وہاں کھڑے رہنا ہی فضول لگا۔ عجیب سی جامد سنجیدگی طلال پر اب طاری رہتی تھی۔ کسی کسی لمحے ایک خوش فہمی اسے گھیر لیتی تھی، لیکن وہ جلد ہی سر جھٹک دیتی۔ وشا جانے کو پلٹی۔ سنو وشا، طلال کی بھاری آواز اس کے سماعتوں میں اتری تو وہ رک گئی۔ طلال نے برش رکھ کر ایک چھوٹا سا گفٹ پیک نکالا۔ مجھے علم تھا تم پاس ہو جاؤ گی۔ وشا کو گفٹ تھماتے ہوئے ان کے لہجے میں ایک محفوظ سی ہنسی شامل ہو گئی تھی۔ وشا گفٹ لیتے ہوئے جھجکی۔ لے لو بھئی، ابھی تمہارے لیے ایک اور گفٹ۔ مبارکباد بھی مجھ پر ڈیو ہے، یعنی تمہاری شادی کا گفٹ۔ وشا نے ان کی بات پر تڑپ کر انہیں بے اختیار دیکھنا چاہا اور اسی دم وہ سرد سے رخ موڑ گئے تھے۔ بتا دو کیا لوگی تم؟ وشا نے نارمل انداز میں کیا گیا سوال سنا ضرور، لیکن جواب دیے بغیر پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کے ناسور پہ کسی نے ناخن کھسوٹ دیے ہوں۔ بے نام سی درد کی تکلیف اسے رونے پر مجبور کر رہی تھی، اور پھر وہ روئی بھی خوب۔ طلال کے لیے آخری بار رو رہی تھی۔ آنسو تو دل کو کمزور کر کے ذات کی نچلی تہوں میں چھپے رازوں کو بھی بآسانی عیاں کر دیتے ہیں۔ اس کے دل میں دھڑکتی طلال کی محبت کا راز عیاں ہو جاتا تو اسے کیا ملتا؟ صرف رسوائی۔ اس سے سوچا آج جی بھر کر اپنی محبت کی ہر ماں نصیبی پر آنسو بہا لے، پھر شاید دل سنبھل ہی جائے۔ ڈھولک پر پڑتی تھاپ اور ڈیک پہ بجنے والے شادی کے گانوں نے گھر میں موجود رشتہ داروں کی خوشگپی اور دوشیزاؤں کے نقرئی قہقہوں نے گھر کا ماحول مسحور کر رکھا تھا۔ ایک طرف نوید بھائی کی دلہن نے آنے کی خوشی تو دوسری طرف وشا کی رخصتی کا سوچ کر ماحول بڑا اداس لگنے لگتا۔ امی نے ہی بڑے جوش و خروش سے اس کی شادی کی حمایت کی تھی، مگر جیسے وشا کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ سب سے چھپ کر پلکوں میں اٹک جانے والے آنسو پوچھتی رہتی۔ ابا کو جب بھی موقع ملتا اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی لا یعنی باتیں کرتے رہتے تھے، جیسے اپنے شفقت پدری کی پیاس بجھانا چاہ رہے ہوں۔ احمد بھائی کی محبتوں کی شدت اپنی جگہ کہ وہ سال 2 سال میں ہی یہاں آتے تھے، لیکن اس بار ان کی محبت میں عجیب سا گداز رچا ہوا تھا۔ آتے جاتے وشا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر تھپ تھپاتے،
شاید ہر بھائی ہی اپنی بہن کو انہی دل گداز کیفیات کے سنگ رخصت کرتے ہوں گے۔ البتہ جنید اسے تنگ کرنے کو اعلان کہتا تھا، کم از کم مجھے وشا کے جانے سے بڑا سکھ ملے گا، وشا کا کمرہ تو میرے تصرف میں آ جائے گا۔ وہ اور نوید بھائی ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے، اب ان دونوں کا کمرہ نوید بھائی کا بیڈ روم بن چکا تھا۔ جنید فی الحال تو لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں سونے رہنے کے لیے لڑکتا تھا، مگر مستقبل قریب میں وشا کے کمرے پر قبضہ جمانے کا ارادہ پکا تھا۔ اور اب اس کی زندگی میں بڑا ہی ناقابل یقین سا موڑ آ گیا تھا، ایک ناقابل فراموش حادثہ جس نے اس کی پوری زندگی ہی بدل دی تھی۔ پتہ نہیں یہ اسے ہمیشگی کی خوشی کا سایہ ملا ہے یا احسان کے نام پر دکھ کی جلتی دھوپ۔ وہ اس وقت طلال کے نام کی مہندی ہاتھوں میں رچائے اب تک گم سم بیٹھی 4 دن قبل ہونے والے حادثے اور خود پر کیے گئے احسان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیا دل کی مرادیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں کہ جب دل بے مہر ہواؤں کی زد میں آ کر جشن بھی نہ منا سکے، دل ناتواں پر دھرے غم کے بوجھ پر خوشی کا سایہ ہنستی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے مانند جن کا بہتے رہنا چونکاتا نہیں ہے، اس پر بھی ایسی کچھ بے حسی طاری تھی۔ کیا وہ اماں ابا اور بھائیوں کے احسان کے بوجھ تلے جھکے سر کو دیکھ کر کبھی طلال کے سامنے سر اٹھا سکے گی؟ زندگی کا زار ہی لگ رہی تھی اسے۔ کبھی کبھی اچانک وہ ہو جاتا ہے جس کا گمان تک نہ ہو۔ اس جشن بہارا کی خوشیوں بھرے موسم کے کسی لمحے میں کون سا دکھ گھات لگائے بیٹھا ہو، کسی کو خبر ہی نہیں ہو پاتی اور داؤ گھات چل جاتا ہے۔ وشا کی مائیوں کے لیے چوکے سجانے کا انتظام کھلی چھت پہ کیا گیا تھا۔ زرد رنگ کے ہلکی پھلکی کڑھائی والے راؤ کاٹن کے غرارے میں ملبوس غضب کی حسین لگتی وشا لمبے سے گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ سسرال کی طرف سے آئی ہوئی شوخ لڑکیوں کی کھلی ہوئی فکرے بازی اور فہد کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ نے بالآخر وشا کے سنجیدہ سے چہرے پہ بھی رنگ بکھیر ہی دیے تھے۔ رات خاصی گہری ہو رہی تھی، مگر سپاٹ لائٹ اور ہینگنگ لائٹ نے اب تک دن کا سا سما باندھ رکھا تھا۔ تمام رسموں کو تکمیل کے مرحلے سے گزار کر وشا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں وہ سر جھکائے شرمائی سی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی عجیب و غریب قسم کے شور اور چیخو پکار نے اس کا دل خوف سے دھڑکا دیا۔ یا اللہ خیر! وہ بھی تمام لڑکیوں کے ساتھ گھبرا کر بے ساختہ ہاتھوں سے غرارہ سنبھالتی چھت پہ پہنچی تھی۔ یہ کیا! مارے خوف کے اس کا دل بند ہونے لگا۔ وشا کی نند کی چند سالہ بیٹی فرش پر بے سود اکڑی پڑی تھی، اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ وشا چیخ روکتی قریب ہی کھڑی طاہرہ آپا کے کندھوں سے چمٹ گئی تھی۔ کسی کا دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ طاہرہ آپا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آبدیدہ آنکھوں سے خوف آمیز دل کے ساتھ اسے سرت سے کھینچتی اس کے کمرے میں لے آئی۔ آپا یہ سب کیا ہوا؟ کیسے؟ چھت کی منڈیر پر سجے ننھے کمکموں میں معمولی سا تار ڈیمیج ہو گیا تھا۔ کسی کی نظر اس ڈیمیج حصے پر نہ پڑی ہوگی، مگر اس بچی کا ہاتھ اس پر لگ گیا اور طاہرہ آپا یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ تو کسی نے فوراً اسے ہٹایا کیوں نہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئی ہو؟ اتنے زبردست شوق میں کوئی اسے کیسے ہٹاتا؟ تمام خواتین ہی بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کو بھی اسے چھونے سے باز رکھا گیا۔ جب بھی کسی نے اطلاع پر کمکموں والا سوئچ آف کیا تو وہ جھٹکا کھا کر گری تھی۔ میں تو تمہیں بھی اوپر دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، بس خدا خیر کرے وہ ٹھیک ہو، وہاں نہ جانے کیا صورتحال ہے۔ وہ اپنے خدشے یا کسی انہونی کو جھٹلاتے ہوئے بولی، اور سنو، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے جاتے جاتے تاکید کی تو وہ بے دم قدموں سے آگے بڑھی۔ وہی ہو گیا جس کا خدشہ سب کی زبان پر چپ کے کفر ڈالے ہوئے تھا۔ بچی کو ہاسپٹل فوری طور پر لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کی حرکت قلب بند ہو چکی تھی۔ اس غمناک ہنگامہ آرائی میں ہی آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہونے لگے، صرف قریبی لوگ ہی گھر میں ٹھہرے تھے۔ 3 بجے رات کو ابا احمد بھائی نوید بھائی اور اس کے سسرال سے تعزیت کر کے آئے تو بہت نڈھال سے تھے۔ مہمان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ان کے اپنے گھر میں ہوا سو ان لوگوں کی حالت قابل رحم تھی۔ معاملہ بھی وشا کی سسرال کا تھا۔ بچی کی ماں غش پہ غش کھا رہی تھی۔ وشا کے لیے اس کے لبوں سے بددعائیں اور کوسے نکلتے تھے۔ وہ ماں تھی، اولاد کا غم تو بڑے ظرف والوں کو بھی بے حال کر دیتا ہے۔ سو وہ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ وشا خوف کی کیفیت پر ضبط کیے کب سے ان لوگوں کی ہی منتظر تھی۔ ابا کو سامنے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر ان تک پہنچی تھی۔ سوختہ آنکھوں سے سب کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر احمد بھائی کے بازو سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی۔ اس نے ساتھ کھڑے طلال کا بھی دھیان نہ کیا۔ نوید بھائی اور ابا خاموشی سے ان کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اس کے اچھے نصیبوں کی دعا کی تھی اور اب اس کو دل تسلی دینے کی بھی ہمت نہ پا رہے تھے۔ وشا کے رونے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد بھائی اس کو تھپکتے ہوئے اپنے آپ پر بہت ضبط کر رہے تھے۔ جو الزامات ابھی وہ سن کر آ رہے تھے، اس کے بعد انہیں فہد لوگوں کی طرف سے کوئی اچھی امید نہ تھی اور وشا کی خوشیاں بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس کا رونا سن کر سب ہی وہاں جمع ہو گئے۔ چچی اور خالہ نڈھال سی امی کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ کسی کو آگے بڑھتے نہ دیکھ کر طلال نے ہی وشا کا بازو تھام کر اسے احمد بھائی سے الگ کیا اور اس کے دوپٹے کے آنچل سے ہی اس کے
आंसू खुश्क करते हुए हल्के से डपटा था। विशा ने बेबस होकर पानी छिलकाती आंखों से उन्हें देखा था। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम जाकर आराम करो। तलाल ने दर्द रंगों में ढली विशा को तसल्ली देकर अम्मी के पास जाने का इशारा किया था। विशा की ससुराल में होने वाली अचानक मौत से घर भर सोगवार हो गया था। किसी को खाने पीने का भी हाजत ना रही। विशा एक जामिद खामोशी की जद में थी। उसने देखा अब्बा के कमरे में बड़ी तवील मीटिंग्स हो रही थी। फ़ोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू दबी दबी सरगोशियों में की जा रही थी। खानदान भर के चंद बुजुर्गों के साथ अब्बा विशा की ससुराल गए थे उन्हें राज़ी करने के लिए कि हादसा बेशक बहुत बड़ा था, वो सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन अब जबकि उनकी बेटी की इज्जत का मामला है तो वो चंद बेबुनियाद मफरूजात की बिना पर जल्दबाजी में रिश्ता ख़त्म तो ना करें। 3 दिन बाद मुकर्ररा तारीख को रुखसती ना सही सादगी से निकाह ही कर ले तो उनकी इज्जत रह जाएगी। विशा से सब ने मामला ख़त्म होने वाली बात छुपाई हुई थी कि शायद मामला सुलझ जाए और वो सब रसवाई से बच जाएं, लेकिन विशा कोई ना समझ बच्ची तो ना थी। वह सब की भाग दौड़ फिक्रे और परेशान हाली देख रही थी, मगर चुप रहना उसकी मजबूरी थी। तीसरे दिन वो शिद्दत से भाइयों की मुंतजिर थी जो उसके लिए बार बार झुकने में भी मुताबिल ना थे। घर में ऐसी हवलनाक खामोशी थी कि लगता ही ना था कि ये शादी का घर है जहाँ 3 दिन पहले हंसी और जिंदा दिली गूंजनी थी। वशा ने सोचा था सिर्फ उसकी वजह से नवीद भाई की खुशियाँ भी बर्बाद हो रही थी। इसी आलम में परेशानी में माहीन भाभी को उनके मैके में पहुंचा दिया गया था। हालांकि मौका की नज़ाकत और हालात नागुफ्ता में देख कर वो जाने में मुतामिल थी, लेकिन अम्मी ने उन्हें तसल्ली देकर भेज ही दिया। अब्बा घर में दाखिल हुए तो उनके कंधे झुके हुए थे। वो सदमे से निढाल कुर्सी पर गिर से गए। बच्चे कहाँ हैं? अम्मी ने किसी अनहोनी से घबराकर सवाल किया था। वो विशा का फिल वक्त सामना नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए घर नहीं आए थे। विशा ने दूर से उनकी मध्यम थकन ज़दा आवाज़ सुनी और समझ गई वो हो गया जिसका खदशा उनका दिल दहला रहा था। फहद के वालिदैन ने माजरत की थी, वो बेटे का घर बसा लेते तो फिर बेटी छूट जाएगी। अब्बा ने मुख्तसरन अम्मी को तमाम बातें कह सुनाई। कुछ इसी तरह का दुख भरा था उनके सीने में कि वो संभल नहीं पा रहे थे। बेटी की बारात लौट जाने का दुख, जग हंसाई का गम वालिदैन का दिल का नासूर बन जाता है, और विशा पर तो बरमला बेशुमार इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इस हादसे को विशा की बदबख्ती से ताबीर किया गया था। फहद की बहन ने चीख चीख कर कहा था विशा डायन है, मनहूस है, उसकी बच्ची को खा गई, और अगर विशा इस घर में आई तो वो खुद उसे जलाकर मार डालेगी या उसे भी बिजली के स्विच में झोंक देगी। सो इस दावे के बाद किसी किस्म के इसरार की अब्बा में हिम्मत नहीं थी। अगर ये रब की आजमाइश थी तो उसे झेलना ही था। विशा ने मातम का इरादा तर्क करके माइयों का जोड़ा उतार दिया। नहाने के बाद लाइट पिंक कॉटन का जोड़ा जेब तन करके बाल सुलझाकर वो किचन में आ गई। इरादा चाय बनाने का था, बर्नर ऑन ही कर रही थी कि पीछे किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ। वो पलटने की बजाय बेनियाजी से मसरूफ़ अमल रही। 1 कप चाय मिल जाएगी? तलाल की आवाज़ पर उससे पलटकर उन्हें देखा और संजीदगी से इस बात में सर हिलाकर केतली में पानी थोड़ा बढ़ा दिया। खुदा के लिए विशा, उस दिन की तरह चाय मत पिलाना। बड़ी मुश्किल से वो कड़वा पानी हलक से नीचे उतरा था। तलाल की गंभीर शौक से लहजे पर उससे सोचा था तलाल अपने तई मुझे हल्की फुल्की बातों में उलझाकर बहला रहे हैं ताकि वो खबर सुना सके जो पहले ही मेरे रील में आ चुकी है। ये समझते हैं मैं इस हादसे और सदमे को दिल का रोग ना बना लूं। दिल को पहले ही जो रोग लग चुका है उसके बाद कोई गम शायद उस पर असर पजीर ना होगा। हाँ, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे प्यारों को एक नाकाबिल यकीन सदमा झेलना पड़ रहा है। शायद कि गुजरते दिनों में उसका बदावा हो जाए। वो उस वक्त हर दर्जा हसास हो रही थी। तुम इस वक्त इधर मसरूफ हो। निब्रा ने तुम्हें शायद बताया हो उसने आज अपने लिए भाभी पसंद कर ली है। वो तलाल की बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात पर अपनी सोचों से निकलकर चौंकी थी। घूम कर तलाल को देखा। कौन है वो? क्या आपको भी पसंद आ गई? बेसाख्ता लबों से निकलने वाले सवाल को वो रोक ना सकी तो वो फौरन ही रुख मोड़कर मग में चाय निकालने लगी। दिल की बेख्तियारी भी कभी कभी इंसान को जी भरकर शर्मिंदा कर देती है। तलाल उसकी पुश्त पर फैले बालों से टपकते पानी के कतरों को गिनते हुए मुस्कुरा कर बोले, पसंद तो वो मुझे हमेशा से है। रहा तुम्हारा सवाल कि कौन है वो, तो तुम खुद आज उससे मिल लेना। अपना मग आगे को होकर उठाते हुए उनके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, लेकिन विशा ने उन्हें देखा ही नहीं, ना ही उनके जवाब पर गौर किया। मैं नहीं तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। वो काफ़ी देर तक किचन से ना निकली बल्कि बेमकसद कामों में लगी चीज़ों को इधर उधर करती रही। बड़ी देर बाद अम्मी को इसका ख्याल आया तो किचन में जाकर उसकी पेशानी चूमते हुए वो उसे कमरे में ले गई। उनकी मोहब्बत पर विशा की आंखें भी भीगने लगी। अपने आप पर लगा जब्त टूटता महसूस हुआ। अचानक ही दस्तक देकर कमरे में चंद बुजुर्ग के हमरा अब्बा और अहमद भाई आ गए थे। चची ने उसके सर पर सुरख जरतार आंचल डाल दिया था। अम्मी भी अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए बिलक पड़ी थी। कजन्स दबी दबी हंसी के दरमियान उसके दरमियान बैठ गई थी।
विशा के समझ में ना आया कि ये अचानक ही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाने लगा, उसके सामने इजाब कबूल के लिए तलाल का नाम पेश किया गया, तो वो यकदम साकत हो गई थी। ना उसे रोना आ रहा था, ना खुशी महसूस हुई। अजीब सी कैफियत में घिरी बैठी थी। भाई के शफकत भरे इसरार और अम्मी के हाथ का दबाव शाने पर महसूस करके उसने इकरार का संदेशा दिया और दस्तखत कर दिए। घर और मकीनों की सौगवारियत कल से मादूम होते होते आज यकदम ख़त्म हो चुकी थी और अब बड़ी खुशगवार सी हलचल मच गई थी। विशा सर मुंह लपेटे पड़ी थी। किसी से बात करने, हंसने मुस्कुराने का जी ना चाह रहा था। किसी ने उस पर तवज्जो ना दी। विशा और तलाल दोनों एक ही खानदान के थे और तलाल यूं भी घर भर के चहीते थे। सो अब सबकी खुशी दीदी थी। ब्यूटी पार्लर में आधी तैयारी तो दुल्हनों को एक दो दिन पहले करनी होती है। सो विशा को निम्रा ब्यूटी पार्लर ले गई। अब वो साफ सुथरे हाथों और पैरों में तलाल के नाम की मेहंदी रचाए बैठी बार बार सोचो फिक्र में घिर जाती। उसके लिए बड़ी बरी आ चुकी थी चच्ची निम्रा, और ताहरा आपा का खलूस उसे छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने बड़ी लगन से एक दिन में ही बरी की तमाम अहम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। लेकिन तलाल वो क्यों कर माने होंगे। सुहाग का सुरख भारी जोड़ा, जेवर, मेहंदी, चूड़ियां, गजरे और मुकम्मल हार श्रृंगार के साथ उसका ये रूप उसे तलाल की सुहागन साबित कर रहा था। लेकिन दिल चीख चीख कर इस रिश्ते से इनकारी था। मोहब्बत में एहसान दाखिल हो जाए तो मोहब्बत की लताफत मर जाती है। वो भी हिस्से लतीफ़ से बिल्कुल आ रही थी। जी चाह रहा था सब कुछ नोच कर खुद से अलहदा कर दे। कहने को तो ये बड़ी अफसानवी सी सूरत हाल थी। हकीकतन जिस घर आई बारात लौट जाए, इज्जत दाव पर लगी हो, तो उन बदतरीन घड़ियों के मुतासरीन ही जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। अगर कोई अपना आप हमदर्दी में पेश करके उन्हें उससे बचा ले तो वो हीरो कहलाता है। देखने सुनने वालों को जी भरमाने को तो जी बहलाने को तो जैसे एक पुरलुत्फ वाकया मिल जाता है। भीख की तरह मिली हुई इज्जत का भार उठाना बड़ा कठिन साबित होता है। विशा कुछ इस किस्म की कैफियत से गुजर रही थी। उसके माँ बाप के झुके हुए सर को देखकर विशा को रुसवाई से बचाने के लिए तलाल ने उसे मजबूरन अपनी जिंदगी में शामिल किया है। क्या था जो ये खुशी उसे पूरी इज्जत और एहतराम से मिलती। अज़वाजी ताल्लुक इतना मामूली तो नहीं होता कि उसे मजबूरी की नज़र कर दिया जाए। कितनी बेमहल सोचें थी जो उस वक्त उसके जहन से चिमट कर उसे बेहिस्सी सौंप रही थी। अम्मी मैरिज हॉल के ड्रेसिंग रूम में आई तो वह बिल्कुल तैयार थी। अम्मी ने बाआवाज़ बुलंद माशाल्लाह कहकर उसकी नज़र उतारी थी। उनकी आंखें छलकती देखकर वो भी रोने को बेताब हो गई थी। अम्मी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप लोगों ने तलाल को क्यों मजबूर किया मेरे लिए? वो उनके सीने से लगी बिलखते हुए बोली। मजबूरी के रिश्तों में खुशियां तो कामयाब होती हैं ना पगली, ये मजबूरी तो नहीं है, ये तो कुदरत का फैसला है। अम्मी ने उसे सीने से अलग करके उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर चेहरा ऊंचा किया और बोली, मैं ही कुदरत के फैसले से पिछले 7-8 सालों से मुनकिर हो रही थी। अम्मी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिद के बारे में पेशेमानी से बता दिया। विशा रोना भूलकर हैरत ज़दा बैठी रही। भाभी, विशा मेरी भी बेटी है, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरा सवाली हाथ एक बार फिर आज आपसे विशा बेटी को तलब कर रहा है। अगर आपके दिल से इस रिश्ते पर राज़ी हों तो मुझे यकीन मानिए सच्ची खुशी आज नसीब होगी, वरना मैं हर सूरत आपकी खुशी में राज़ी हूँ। इतना क़यामत खेज कड़े लम्हात में तेरी चच्ची का साबका मल्तजी अंदाज देख कर मेरा तो सर नदामत से ही झुक गया था। विशा, बड़े ज़रफ़ वाले ऐसे ही लोग होते हैं जैसी तेरी चची है, तलाल है। हमेशा इन लोगों की कदर करना बेटा। मेरी इतनी सालों की बेकार की जिद और गरूर ने ही तेरी खुशियों पर स्याही फेरी थी। बात बड़ी ही छोटी सी थी, मगर मैं अपना ज़र्फ जानते बूझते वसी ना कर सकी थी। हालांकि मुझे इल्म है, माफ़ करना, दरगुजर से काम लेना इंसानियत की महराज है। अकरबा परवरी में तो ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब इंसान को दरगुजर से काम लेना पड़ता है। फितरत इंसानी है ना, जब इंसान ठोकर खाता है तभी संभलने का हुनर सीखता है। आज मैं खदीजा के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। हालांकि उससे एक बार भी मेरे साबका रवैयों को जताया नहीं। आज के दिन अम्मी की वजाहतें पेशेमानियाँ क्या वो इतनी ही कम फाहम थी कि जिसने जो चाहा उससे पोशीदा रख लिया। तलाल ने उसे हवा भी न लगने दी कि बारहा अम्मी के सामने वो उसके तलबगार हुए हैं। अचानक ही पूरे इस्तेहकाक के साथ उसे तलाल से खफगी महसूस हुई थी। अम्मी उसे दुआएं देकर लड़कियों से उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर लाने का कह गई थी। उसी वक्त जोया ने आकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी कॉल है। विशा उलझन आमेज नज़रों से उसे देखने लगी, ताहम कान से लगा लिया।
جی مسز طلال، شادی مبارک ہو۔ طلال کی گمبھیر سی شوخ آواز نے اس کی تمام حسیات بیدار کر دیں۔ یکدم ہی اس کا دل سماعتوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور نہ بولنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ طلال کہہ رہے تھے، میرے جذبات کی ترجمان میں ایک نظم سنو گی وشا؟ اب اور نہیں میری جان، چنچل ہوا آ کر مجھ سے کھیلے گی، چاند پھر اہتمام سے میرے آنگن میں اترے گا، کمرے میں بہاروں کا سما ہوگا، میرا چاند گھونگھٹ میں چھپا ہوگا، اس کو گھونگھٹ سے جب میں آزاد کروں گا، چھپنے کی وہ مجھ سے فریاد کرے گا، آنکھ کا کاجل، بکھرا آنچل، گجرا، مہندی اور سنگھار، اتنے ہوں گے اس کے ہتھیار، اور میں ہوں گا خالی ہاتھ، خالی ہاتھوں جب میں اس کو مالا مال کر دوں گا۔ رات کا آنچل دھیرے دھیرے ڈھل کر رک جائے گا اور آسمان کا چاند مجھ سے جل کر دور کہیں چھپ جائے گا۔ اوف، اتنے رومانٹک یہ لگتے تو نہ تھے۔ سن رہی ہو وشا، میں شدت دل و جان سے تمہارا منتظر ہوں۔ طلال کی استحقاق بھری شوخی پر وہ شرم سے بوجھل سانسوں کے ساتھ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اس سے فون بند کرنے کا قصد کیا ہی تھا کہ وہ فوراً پکارے، سنو وشا، میں اپنے بیڈ روم میں کیبل کنیکشن لگوا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، اپنی سابقہ شرمندگی یاد کر کے وہ بے ساختہ ہی چڑھ کر بولی تھی، مگر فوراً ہی جھیم کر موبائل آف کر دیا تھا۔ طلال کا جاندار قہقہہ دیر تک اس کی سماعتوں میں گونجتا رہا تھا۔ نفس کو مار کر محبت کرنے کے انداز نے آج اسے سرخرو کر دیا تھا، اور یہ احساس ہی بڑا جاں افزا اور خوش کن تھا کہ وہ اس راہ محبت میں تنہا نہیں تھی۔ آج ملنے والی سچی خوشیوں نے اس کے انگ انگ میں جی بھر کر روپ برسایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔